बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और मौसम की जो सूरत हाल है इस टाइम, उस हवाले से आपको बता देंगे आज जो मौसम का टेम्परेचर है वो 28 सेंटीग्रेड है और दिन के साथ बढ़ते बढ़ते जो है ये 32 सेंटीग्रेड तक जाएगा। और अगर हम बात करें कल की सूरत हाल पे, तो कल तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है और अल्लाह ताला रहम फरमाए। आज जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम जुमे का दिन जो है वो तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन जितना हो सकता है कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें और आज सब मिलकर जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, करम फरमाए। जो इस टाइम सूरत हाल है जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में जिस टाइम हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है और उस सैलाब में हमारा मुल्क डूब रहा है। हमारे हाँ देखने में आ रहा है कि लोग कितने परेशान हैं, लोगों के घर जो हैं वो बह चुके हैं। आपको पता है कि डेली हम इस पर बात भी कर रहे हैं हमारी सोशल हवाले से कि वहाँ पर किस तरह लोग अपने तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जितना वहाँ पर काम होना चाहिए, प्लीज़ आप लोग वहाँ पर पहुँचें और देखें कि वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। जिनके पास छत नहीं है, बारिशें हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही, वहाँ पर भी अभी भी बारिशें हो रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा, उनकी हर तरीके से वो लुट चुके हैं। उनके जो प्यारे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो लोग भी जो है वो लेकर साथ बैठे हुए हैं कि उनके लिए दफनाने के लिए जगह भी नहीं है। तो काइंडली जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो काम कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो लाजमी इसमें बिल्कुल भी आप जो है वो कोताही ना करें। उन लोगों की हेल्प करें जो इस टाइम हमारी राह देख रहे हैं, जिनको हमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो काइंडली आपके हिस्से की जो भी जिम्मेदारी बनती है, आपसे जो भी हो सकता है, लाजमी उन लोगों के लिए करें, ताकि उनके लिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ी सी भी करके उनके चेहरे पर आप मुस्कुराहट ला सकते हैं। वो भी इस तरीके से कि आप जब उनकी हेल्प करेंगे, जब आप उनके गम में जाके उनके साथ शरीक होंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शेख मुमताज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी जाहिद इकबाल, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज जो है ख़वातीन की बराबरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपको पता है कि ख़वातीन जो हैं वो हर शोबे में मर्द के शाना बशाना काम कर रही हैं और मेरे ख्याल में औरतों को उनके बराबर के हकूक़ जो हैं वो मिलने चाहिए। एक ख़वातीन का राइट है कि वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और मैं नहीं समझती कि यहाँ पर अब तो जिस भी शोबे में आप जाएँ, आपको ख़वातीन जो हैं वो हमेशा नज़र आती हैं, आपको काम करते हुए नज़र आती हैं। आपको हर तरीके से जो है हम लोगों के लिए फैसिलिटीज़ भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि आप काम कर सकते हैं। जो मर्द हजरात, मैं कहती हूँ, जो अपनी बीवियों को या अपनी बेटियों को जो है इस तरह उनके राइट्स पे आज़ादी देते हैं, वो करती हैं काम। और माशाल्लाह आपको पता है कि ख़वातीन हर चीज़ में जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट भी होती हैं, काम करती भी हैं, घर को भी संभाल रही होती हैं, हर तरीके से जो है हर चीज़ को बड़े तरीके से मैनेज कर रही होती हैं। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, जिस तरह हमारे इस टाइम जो हालात हैं, क्रिटिकल सिचुएशन है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सोशल एक्टिविटी? देखिए, मुझसे पहले जो आपने आगाज़ किया है, यकीन माने आपने करोड़ों मजलूमों, बेबसों, बेसहारा और खुले आसमान तले पड़े हुए करोड़ों लोगों की तर्जुमानी की है और आपने लोगों को जगाने की भी कोशिश की है, हुकूमत को भी। देखें, ये कुदरती आफात इंसान के बस की बात नहीं है। सैलाब आ जाना, बारिशें आ जाना, ये अल्लाह ताला का मामला है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को। उन लोगों की मदद करें और उन लोगों को उन मुश्किलात से निकालें जिनमें वो आज पड़े हुए हैं। अभी भी हुकूमत की आज मैंने अखबारात की हेडलाइन देखी है, तो हुकूमत ने कहा है कि तकरीबन 3 करोड़ अफराद जो हैं वो सैलाब से, बारिशों से मुतासर हुए हैं। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग हैं। जैसे आपने बात की है सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, जनूबी पंजाब के ज़िला में
پاکستان میں تقریباً 70% آبادی جو ہے وہ دیہات میں رہتی ہے، جو ہمیں مقصد ہے کہ اجناس دیتی ہے، مقصد ہے کہ تمام ہماری ضروریات پورے پاکستان کی پوری کرتی ہے، وہ دیہی آبادی کے لوگ ہیں۔ آج وہ لوگ بالکل بے سہارا ہو چکے ہیں، نہ ان کا گھر رہا ہے، نہ ان کے پاس مال مویشی رہے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، وہ بالکل بے سہارا بے آسرا ہیں۔ اور افسوسناک المیہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ حکومتوں کی طرف سے، وفاق اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے۔ دیکھیں پاک فوج اپنی سطح پہ تو بہت کچھ کر رہی ہے، اس نے سندھ میں ریلیف آپریشن کیا ہے، بلوچستان میں کر رہی ہیں، اسی طرح جنوب پنجاب میں بھی کر رہی ہیں، لیکن ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں، انتظامی ادارے، تمام اضلاع میں ہمارے انتظامی ادارے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ریلیف آپریشن میں ساتھ دیں، لوگوں کو نکالیں۔ ابھی بھی کروڑوں لوگ وہ پانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نہ۔ دیکھیں ایک تو آسمان کی طرف سے بارش آ رہی ہے، ایک زمین کے اندر سے پانی آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ غریبوں پر، مظلوموں پر، بے سہاروں پر رحم فرمائے۔ دیکھیں رب انی مغلوب فانتصر، انسان بے بس ہے تو اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نکالے اور انہیں وہی زندگی لوٹا دے جو وہ گزار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے جن کے پیارے چلے گئے ہیں، جن کے نقصانات ہو گئے ہیں۔ نقصان تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، لیکن جن کے پیارے چلے گئے ہیں وہ تو زندگی بھر کا دکھ ہے۔ ہاں جی بالکل، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جب پیارے آپ کی آنکھوں کے سامنے جا رہے ہوں اور آپ بڑے بے بس ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہوتے، اس ٹائم حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شاید میں وہ فیلنگز بیان بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی دردناک۔ دیکھیں میں تو خود مختلف علاقوں میں گیا ہوں، یقین مانے وہ الفاظ، ان کی وہ درد، وہ دکھ، وہ پریشانیاں ہم اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے جو انہیں پہنچ رہی ہیں۔ دیکھیں میں ایک اور بھی بات، یہاں یہ روہی کا پلیٹ فارم بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان کا، یہ پوری دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے وہ دوست بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ وہ یوٹیوب چینل بنا کے وہ ان کے زخموں پر، مقصد ہے کہ زخموں کو مداوا کرنے کے بجائے ان کی ویڈیو چلا رہے ہیں، مقصد ہے کہ اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے چینلز کی یا اپنے آپ نہیں۔ دیکھیں وہ تو یہ بھی افسوسناک بات ہے۔ نہیں، اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں نا، نیگیٹو لینے کی، کیونکہ آپ کی دونوں سائڈز ہوتی ہیں، کبھی آپ نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں، آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں، سوچ آپ کی یہ سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی لوگوں تک، جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے تھے حکومتی سطح پر بات ہی نہیں ہو رہی تھی، آپ جنوبی پنجاب کو دیکھ لیں، یہاں پر لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر اب جو ہے وہ بہہ گئے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مال مویشی جا رہا ہے، لوگوں کا اتنا نقصان ہو گیا، لیکن کیا تھا، لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں تھی، کسی چیز کو پتہ ہی نہیں، حکومتی سطح پر پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ وہ ایک پازیٹیو بھی ہے کہ جب تک آپ اس کو دکھائیں گے نہیں، آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کیسے حکومتی سطح پر جو ہے نا۔ میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ روہی ٹی وی کے تمام انتظامیہ کو، تمام حکام بالا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اور مؤثر طریقے سے جو آواز اٹھائی ہے وہ روہی ٹی وی نے اٹھائی ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو آواز آتی رہ گئی ہے، لیکن دیکھیں جو روہی ٹی وی کا رول ہے، میں کہتا ہوں اس نے یقینی طور پہ اس خطے کے ایک ایک فرد کی آواز بنا ہے روہی ٹی وی۔ اور دیکھیں جی وہی بات آ جاتی ہے کہ روہی تو اپنے ہر طریقے سے، ہمارا چینل کا کام ہی یہی ہے کہ ہم لوگ لوگوں کی آواز بنے، اور باقی یہ ہے کہ جو ڈفرنٹ سوشل میڈیا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جہاں پر نہیں پہنچ سکتے، جہاں پر لوگوں کی رسائی نہیں ہے، وسائل ہمارے پاس ویسے ہی بڑے کم ہیں، اور اب جو حالات ہیں اس کی وجہ سے تو ویسے ہی وہاں پر رابطہ جو ہے منقطع ہوا ہے، تو چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جن کے بارے میں آگاہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا جی، کیا حال چال ہے زاہد صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ اور ایک چیز جو سٹارٹ سے ایک پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو واقعی اویئرنیس نہیں تھی، ابھی بھی اس وقت بھی میرے کافی سارے دوست، ہم لوگ انڈیویجول لیول پہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور کافی سارے دوست اس وقت، کچھ ہماری ٹیم یہاں پہ کام کر رہی ہے، کچھ توسا میں، ڈی جی خان میں، راجن پور میں، فاضل پور، جام پور میں وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور وہاں کی جو وہ صورتحال آبویسلی جو ہم یہاں سے بیٹھ کے سن سکتے ہیں وہ وہاں سے جو ایک لائیو وہاں سے بتا رہے ہیں،
وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. مطلب جو چیز ہم ایک امیجن کر سکتے ہیں اس سے کہیں شاید 10 گنا تقریباً اس سے زیادہ انٹینسٹی ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں, لوگوں کو نہیں ہے آئیڈیا, واقعی اتنا زیادہ یہاں پہ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کہ سیلاب کی شدت کتنی ہے, کیونکہ ایک نارمل سیلاب جو ایک میدانی علاقوں میں آتا ہے وہ پانی کا ایک نارمل بہاؤ ہوتا ہے, وہ پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ اور اس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کے مکانات گرتے ہیں. لیکن ایک جو پانی پہاڑوں سے نیچے آ رہا ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. آپ اس چیز سے ایک اندازہ لگا لیں کہ 1 سے 1.5 فٹ جو پانی کی بلند لہر ہے, اس نے ایک ٹریکٹر ٹرالی پہ بارات جا رہی تھی اور انہوں نے سوچا کہ ہم گزر جائیں گے کیونکہ پانی کی سطح کوئی بہت زیادہ بلند نہیں ہے, اور پانی کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ نہ وہ ٹریکٹر ٹرالی بچی اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک فرد بچ سکا. اور اس کے علاوہ جو پہاڑوں سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو بھاری پتھر گر رہے ہیں, جہاں پہ بھی وہ گرتے ہیں وہ پورے کا پورا مکان گرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہاں سے آپ کو اس جگہ سے اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا, وہاں سے ملبہ بھی غائب ہو جاتا ہے. اس حد تک وہ ایک جو برجز بنے ہوئے تھے آپ وہ دیکھ لیں, وہ بہا کر لے گئے پانی کی اتنی سپیڈ, تو آپ پھر دیکھیں پیچھے کیا بچتا ہے. پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہے, اور ابھی جتنی بارشیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں, مزید ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے تو اور بہاؤ جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے. بالکل, اور وہ خاص طور پہ توسا کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں سے جو سیلابی ریلا گزرا ہے وہ 15 فٹ بلند تھا. اب اسی چیز سے اندازہ لگائیں کہ جو 1 سے 1.5 فٹ بلند پانی کی سطح تھی, اس نے اگر اتنی زیادہ ایک اس میں طاقت تھی, تو جو 15 فٹ بلند ریلا تھا اس میں کتنی طاقت ہوگی اور اس نے کتنی زیادہ ایک تباہی پھیلائی ہوگی. یہ صرف ایک پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ کیونکہ واقعی ابھی تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. کراچی سے کچھ ٹیمز آئیں امدادی سامان لے کے, اور وہ جب ڈی جی خان کے علاقے میں داخل ہوئی تو ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ کہاں ہے سیلاب, ہے ہی نہیں. لیکن وہ جب آگے گئے ہیں, کیونکہ زیادہ تر سیلاب ہے دیہی علاقوں میں, جب وہ آگے گئے ہیں اور انہوں نے تباہی دیکھی ہے وہ لٹرلی رو پڑے ہیں. ہر گھر کی وہاں پہ آپ کو ایک کہانی ملے گی, ہر فرد کی ایک کہانی ملے گی. مطلب ایک ایسا, آپ تھوڑا سا اس چیز کو امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی سے ادھار بھی نہیں مانگا اور آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, یہ بڑا مشکل وقت ہے ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے اس ٹائم جو ہے. اب یہ دیکھیں نا, ہر بندہ, ویسے ہی ہمارے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ عجیب ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم آلریڈی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اس طرح کی آفت آنا, اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو بیچارے, جن کا صرف میں کہتی ہوں مال مویشی جس طرح گئے ہیں, کتنے, میں تو کہتی ہوں کروڑوں کے اس میں لاکھوں میں گئے ہیں تعداد میں, جس طرح وہ بہہ گئے ہیں. ایسے ہی ہے, لوگ بے بس تھے کہ ہم کیا کریں. بالکل, یہ جو دیہی علاقے ہیں خاص طور پہ, وہاں پہ لوگوں کا مین روزگار یا تو ان کا زراعت سے ہے یا مال مویشیوں سے ہے وابستہ, اور وہاں پہ دونوں چیزیں ہی تباہ ہو گئی ہیں. نہ ان کے گھر بچے ہیں, لاکھوں ایکڑ جو زرعی اراضی ہے وہ تو بالکل ہی تباہ ہو گئی ہے. ان کا جو ایک پچھلے 6 مہینے سے ان لوگوں نے محنت کی ہوئی تھی کپاس کی فصل پہ یا دوسری فصلوں پہ, وہ ساری فصل ان کی تباہ ہو گئی. مویشیوں سے کچھ تھوڑا بہت ان کا ایک جو روزگار وابستہ ہوتا ہے مختلف طریقوں سے, جانور بیچ کے یا دودھ, ان چیزوں سے, وہ بھی یا تو مویشی بہہ گئے ہیں یا مر گئے, یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ جب وہ کچھ لوگ وہاں سے نکلنے لگے تو وہ مویشیوں کو بھی ساتھ لا سکتے, کیونکہ ایک افراتفری کا عالم تھا. بالکل ایسے ہی ہے, اور ابھی تک ہے. اچھا, آرٹس کونسل کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آرٹس کونسل میں اس ٹائم کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ جی, آرٹس کونسل بیسیکلی فنون لطیفہ کی جتنی بھی اصناف ہیں ان تمام اصناف کو ہم کور کر رہے ہیں. اس میں فائن آرٹس ہے, فائن آرٹس کی ہم نے ریسنٹلی کلاسز سٹارٹ کی ہیں, اس میں کہ 7 سال سے زیادہ عمر کے جو افراد ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا ایک رجحان ہے, پسند کرتے ہیں, پینٹنگز بنی ہوئی دیکھتے ہیں, ان کو فیسینیٹ کرتی ہیں, لیکن کئی لوگوں کی اس میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ بنانا بھی سیکھیں. تو اس کی ہم نے باقاعدہ ایک پینٹنگ اور ڈرائنگ کی کلاسز شروع کی ہیں. اس کے علاوہ لٹریچر کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ہر جمعرات کو آرٹس کونسل میں ادبی بیٹھک ہوتی ہے, اس میں شہر کے جو ایک ادیب ہیں, دانشور ہیں, شاعر حضرات ہیں, وہ اس میں شرکت کرتے ہیں. اس میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اپنا کلام اس میں پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی جون میں ہی ہم نے ایک جنوبی پنجاب کا ایک کافی بڑا ایک سرائیکی مشاعرہ کرایا. اس میں اس کے علاوہ ہم دستکاری کو فروغ دینے کے لیے وقتاً فوقتاً اس کے ایگزیبیشنز کراتے ہیں.
جو ملتان کے دستکار ہیں، کیونکہ ملتان کی دستکاری آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بلو پاٹری ہے، ملتانی کھسا ہے، مٹی کے برتن ہیں، پوری دنیا میں یہ چیزیں مشہور ہیں. تو انہیں ہم آگے پروموٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً لوک ورثہ میں جاتے ہیں، اسلام آباد، لاہور میں جو مختلف ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ انہیں بھیجا جاتا ہے. اس کے علاوہ موسیقی میں ہم لوک موسیقی کو پروموٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً موسیقی کے پروگرامز ہیں. ایک چیز جو ڈرامہ کا ایک کافی عرصے سے ایک تھا کہ ڈرامہ آلموسٹ ایک طرح تباہی کی طرف جا رہا تھا، اس کے لیے تقریباً ہر 2 سے 3 مہینے بعد ہم ایک فیملی ڈرامہ آرٹس کونسل کی طرف سے آرٹس کونسل میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں فیملیز آتی ہیں. اور یہ ایک بہت آرٹس کونسل کی یہ کامیابی ہے کہ فیملیز اس کو پسند کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنی بھی اصناف ہیں، خطاطی کو ہم نے پروموٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس کے مقابلے کرائے جاتے ہیں. ابھی فروری میں روہی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے اس کی پروموشن کی تھی. اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے وہ ہر سال ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ لیول سے شروع ہوتا ہے اور وہ پروونشل لیول تک جاتا ہے. اس میں اس سال 6 طرح کے مقابلے اس میں ہو چکے ہیں. اس میں موسیقی کا مقابلہ تھا، مصوری کا مقابلہ تھا، دستکاری کا مقابلہ ہے، لوک رقص جو ہمارے جیسے ملتان میں لڈی ہے، ڈاچی ڈانس ہے، گھوڑا ڈانس ہے، یہ ملتان کی پہچان ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے یہ لوک رقص کے فنکار دبئی ایکسپو میں پرفارم کر چکے ہیں. اس کو ایک طرح سے اپلفٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ایک ڈرامہ ہے اس کے مقابلے یہ پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوئے، اس کے بعد ڈویژنل لیول پہ ہوئے، اور اس کے بعد جو ڈویژنل لیول کے ٹاپ پوزیشن ہولڈرز تھے وہ پھر پروونشل لیول پہ گئے. اس کا مقصد بھی جو ہے وہ نوجوان جو ایک ینگ ٹیلنٹ ہے جن کو پلیٹ فارم نہیں مل سکتا، انہیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تاکہ وہ انہیں مستقبل میں بہتر مواقع میسر آ سکیں. کیونکہ واقعی نا آرٹس پہ کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو آرٹسٹ ہیں یہاں کے ان کو یہی بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ جو لوگ یہاں سے لاہور سفر نہیں کر سکتے یا کہیں پہ، اچھا اسٹیج کا اپنا ہی ڈرامے کا انداز ہوتا ہے اور لائیو پرفارمنس دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. پہلے فیملیز کا بڑا رجحان ہوتا تھا کہ جب ڈراماز وغیرہ آرٹس کونسل میں لگتے تھے، شوز ہوتے تھے، تو بہت زیادہ لوگوں کی دلچسپی ہوا کرتی تھی. بالکل. اور یہ دلچسپی ابھی ہم اسی کو ہی دوبارہ سے وہ جو ایک پاسٹ تھا اس کو ہم دوبارہ سے ایک طرح سے اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی بھی جب آرٹس کونسل میں جو ڈرامہ ہوتا ہے اس میں فیملیز بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں. ابھی جو 14 اگست کا جو ہمارا مین پروگرام تھا موسیقی کا پروگرام تھا، اور اس میں تقریباً 70% فیملیز تھیں اس میں. تو اور یہ ایک ہماری شاید بہت بڑی ایک ہماری کامیابی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں فیملیز آئی ہیں. اور ان فیوچر بھی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ان فیوچر بھی فیملیز کی تعداد، اور ہمیں فیملیز کا ہمیں فائدہ ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ فیملیز جب آرٹس کونسل کے پروگرامز میں آتی ہیں یا ڈرامہ دیکھنے آتی ہیں تو فیملیز عموماً وہ پیسفلی بیٹھتے ہیں. کوئی جیسے نوجوان آتے ہیں بعض دفعہ وہ شور شرابہ اور اس قسم کی چیزیں آبویسلی وہ ہمیں جب وہ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں ہم ظاہر ہے ہمیں انہیں چپ کرانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بعض دفعہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو فیملیز کے ساتھ ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ آڈیٹوریم کو خراب کرتے ہیں، کچھ کہیں پہ گند پھینک دیا، کچھ ایسا کر دیا، وہ بڑے آرام سے ایک سلیقے سے بیٹھ کے انہوں نے جتنا بھی پروگرام ہے وہ دیکھا اور سکون سے چلے گئے. کسی قسم کا وہ خرابی یا ہلڑ بازی اور وہ چیزیں نہیں ہوتی. چلیں یہ ایک اچھی بات ہے، ایک پازیٹیو اس میں جاتا ہے. اچھا آپ کے اپنے طور پہ آپ لوگ کیا ہیلپ کر رہے ہیں ان لوگوں کی؟ ہماری ایک تنظیم ہے گاہی پروگرام، بیسک تو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، فری ایجوکیشن کے. لیکن جب سے سیلاب آیا نا ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت مختلف اضلاع میں گئے، میں خود گیا، ہمارے ٹیم ممبران ہیں وہ گئے ہیں. تو ہم مشترکہ طور پہ گئے ہیں وہاں لوگوں کو. ایک تو سب سے پہلی بات تھی ہم نے بچوں کے لیے، بچوں کو بڑے مسائل تھے، ان کے خشک دودھ کے پیکٹ دیے، اسی طرح بسکٹ وغیرہ جو بچوں کی چیزیں تھیں. اسی طرح مقصد ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء، گندم آٹا وغیرہ، اس کے اندر چینی، گھی، جو چیزیں ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ ہم نے 3 ٹائم کھانا بھی دیا مختلف اضلاع میں جا کے، مقصد ہے کہ یہاں سے پیکنگ کر کے لے کے گئے. اب بہت سارے اکثریت لوگ ہیں کہاں پکائیں، وہ پانی ہے، ہر طرف پانی پانی ہے. لیکن اسی طرح جیسے زاہد صاحب بات کر رہے تھے
کہ آپ نے بھی بات کی ہے، بہت سارے لوگ مختلف اضلاع سے آ رہے ہیں، مختلف شہروں سے آ رہے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، لیکن پھر بھی اب ایک وقت کا تو کوئی دے دیتا ہے، دوسرے وقت یہ جو کام ہوتا ہے یہ حکومتوں کا ہوتا ہے، جن کے پاس وسیع فنڈ ہوتے ہیں، اربوں خربوں روپے کے فنڈز ہوتے ہیں. اور جو میں یہاں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ متوقع سیلاب سے، ممکنہ سیلاب سے روک تھام کے لیے پہلے اقدامات کرنے چاہیے، مگر وہ کرتے ہی نہیں ہیں، کام بھی نہیں کرتے. ادارے موجود ہیں، مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں لیکن کام نہیں کرنا، تنخواہیں بھاری مرات لینے، تنخواہیں لینی، مقصد ہے کہ سب کچھ لینا ہے لیکن کام نہیں کرنا. اب یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دیہی علاقوں کے منتخب ارکان اسمبلی، چاہے وہ منسٹر اب بنے ہوئے ہیں یا وہ موجودہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، لیکن وہ ان سے ووٹ لینے کے لیے تو جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جب مشکل وقت آیا، کوئی ایک ایم پی، کوئی سوشل میڈیا پہ بھی نظر نہیں آیا، کوئی کیا ہو، مقصد ہے کہ کوئی ریلیف بڑے کوئی ٹرک لے کے گیا ہو سامان کے، یا کوئی کھانے پینے کی اشیاء لے کے گئے ہوں ان کو دینے کے لیے، یا ان میں موجود رہے ہوں، نہیں ہے کوئی ایک بھی. میں نے نہیں دیکھا ابھی تک، تو میں نے نہیں دیکھا، شاید لوگوں کو نظر آئے ہوں، کوئی بھی نہیں گیا. اچھا، اب یہ المیہ، یہ پاکستان کے اندر بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ووٹ تو ہم ان سے لیتے ہیں لیکن ان کی رہائش گاہیں کہاں ہیں؟ لاہور، اسلام آباد. اچھا، بیشتر کے تو اب یورپ میں ہے، دبئی میں ہے، کاروبار بھی دبئی میں ہے، یورپ میں جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے. اب لوگ کہ مقصد ہے کہ جن لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، جن کے ووٹوں سے آپ چدراہٹ کرتے ہیں، جن کے ووٹوں سے آپ مال کماتے ہیں، پروٹوکول لیتے ہیں، ان کے مسائل کو بھی تو سننا چاہیے. ان کے وقت ہے کہ اس پہ ان کے مزید مسائل ہم سننا چاہیے. بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ابھی ہم آرٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آرٹ کو کس طرح فروغ ملنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح فروغ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس کے حوالے سے بہت ساری اس میں چیزیں ہو سکتی ہے کہ ہماری اس وقت ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں کہ چھوٹی ایکٹیویٹیز ہم کریں میکسیمم. اور خاص طور پہ جو ایک مرتے ہوئے فنون ہے، ہم نے کوشش کی ہے. داستان گوئی جیسے ایک فن ہے، تقریباً آلموسٹ یہ مر چکا ہے. ہم نے داستان کو بہت سارے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. کچھ ہمیں ایک دو کا پتہ چلا ہے، لوکیشن ان کی پتہ چلی ہے، ان سے رابطہ بھی ہوا. ہم نے ان کے لیے ایک تقریب رکھنی تھی تاکہ ایک اس فن کو ایک دوبارہ سے ایک ریوائیو کرنے کی کوشش کی جائے. تو ابھی ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. جیسے ہی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی، پھر آپ کو پتہ ہی ہے سیلاب کی صورتحال، کیونکہ کافی سارے لوگ ان میں سے اسی سائیڈ کے تھے. ایک بندہ ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان سے پتہ چلا. تو وہ اب ظاہر ہے اس وقت وہ ایک اپنی مصیبت میں ہے، تو اس صورتحال میں ظاہر ہے یہ چیز ممکن نہیں ہے. جیسے ہی یہ صورتحال کچھ بہتر ہوتی ہے سیلاب کی، تو اس کے بعد انہیں ہم انگیج کریں گے. اس کے علاوہ خطاطی ایک مرتا ہوا فن ہے، اس کے لیے بھی ہم ایگزیبیشنز اور جو ہیں مختلف مقابلے کرا کے ان کے تھرو، اور خطاط حضرات جو کام کر رہے ہیں اس وقت ان کی حوصلہ افزائی کر کے، اس کے لیے گورنمنٹ نے بھی ایک یہ انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے، آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے نام سے. تو وہ ایک تاکہ وہ اس کام کو امداد اسی وجہ سے وہ مل رہی ہے تاکہ وہ اس کام کو چھوڑ کے یا دل برداشتہ ہو کے کسی اور چیز کی طرف نہ چلے جائیں اور اس کام کو جاری رکھیں. صحیح. تو وہ مقابلے اور مختلف جو ایگزیبیشنز ہیں ان کے تھرو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جاری رکھا جائے. اس کے علاوہ دستکاری ہے، اس میں بھی لوگوں کا رجحان تھوڑا سا ہے کم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو بلو پوٹری ہے اور دوسری جو ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں، لیکن عموماً اس طرح سے ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پبلک کی طرف سے بھی ہے اوبویسلی کہ رسپانس کم آتا ہے. کرافٹ بازار جو ہے ملتان کا، وہاں پہ بھی لوگوں کا آنا جانا کچھ کم ہے. وہ دیکھنے میں تو لوگوں کو بہت اچھا اچھی لگتی ہیں چیزیں، لیکن ظاہر ہے جو دستکار ہیں ان کا تو سرکل تبھی چلے گا جب لوگ انہیں خریدیں گے. بالکل. تو اگر بہت سارے لوگ جو گھروں میں شو پیس رکھنے کے اور ان چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ان چیزوں کو خریدیں
کیونکہ دوسری چیزیں بجائے رکھنے کے اگر آپ اس قسم کی، اور یہ بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے گھر کو بڑا خوبصورت بنا دیتی ہیں ویسے بھی چیزیں جو ہیں اس طرح کی. پھر اچھا جو چیزیں آپ کی ہینڈ میڈ ہوتی ہیں یا آپ نے بلو پوٹری، تو لوگ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اسپیشلی پوچھتے بھی ہیں آپ نے کہاں سے بنوایا یا کہاں سے خریدا. یہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ عموماً پتہ کرتے ہیں. مطلب پچھلے سال ہی کچھ 2-3 لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے ڈنر سیٹ انہیں چاہیے تھا بلو پوٹری کا. تو اور وہ ملتان کے نہیں تھے، دوسرے شہروں کے لوگ تھے. وہ انہیں ایک چیز اچھی لگی تو آبویسلی انہوں نے پوچھا. اسی طرح سے جو باقی چیزیں ہیں ان کے وقتاً فوقتاً جو آرٹس کونسل جو اپنا کردار ان میں ادا کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مختلف تقاریب آرٹس کونسل میں، آرٹس کونسل سے باہر مختلف مقابلے اس کے کرا کے، تاکہ لوگوں کا پھر ایک بہت بڑا جو المیہ ہمارے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، وہ جو ایک دہشت گردی کی جو ایک لمبی ایک ویو تھی، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا ایک طرح سے ڈپریسڈ قسم کا ایک ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا اور لوگوں کا تھوڑا سا رجحان کم ہوا. اس وجہ سے بھی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے لوگوں کو آرٹ کی طرف لائیں، کلچر کی طرف لائیں ہم. اور تاکہ کیونکہ آرٹ اور کلچر وہ چیز ہے کہ آپ جتنے زیادہ ڈپریسڈ ہوں، آپ نیچر کے جتنا قریب جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ ریلیکس فیل کریں گے. آپ کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں کہ جب کبھی آپ پریشان ہوں یا اس قسم کی چیز ہو، آپ کسی نیچرل جگہ پہ چلے جائیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو آرٹ کے ساتھ اٹیچ کریں. اس کے لیے مختلف میڈیمز بھی ہم ساتھ ساتھ یوز کر رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہے موسٹ امپورٹنٹ اور ایک جیسے کہہ لیں کہ کروشل رول ہے اس کا سوشل میڈیا کا، کیونکہ ہر شخص کے ایکسیس ہے سوشل میڈیا تک. تو اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں تک چیزیں کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جس طرح میں آپ سے اس ٹائم سوال بھی کیا تھا کہ آپ اپنے طور پہ کیا ہیلپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت، ہمارے ممبران جو ہیں وہ مختلف اضلاع میں ہیں، تو انہی کی معاونت کی بنا پر ہم نے تقریباً آج 12 دن ہو گئے ہیں مسلسل ہم گئے ہیں. دیرہ غازی خان گئے ہیں، تونسا گئے ہیں، اپنا ادھر راجن پور تک گئے ہیں. تو یہی مقصد ہے کہ مقصد ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ لے کے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو فوری طور پہ انہیں دی جائے، تاکہ خدا نخواستہ کوئی اسی بنا پر کوئی بچے کی بڑے کی ڈیتھ نہ ہو جائے کہ انہیں کوئی خوراک نہیں ملی. کیونکہ جیسے ابھی بتا رہے تھے یہ کہ 3 دن تک لوگ نا کوہ سلیمان میں، مقصد ہے کہ 3 دن تک انہیں کچھ کھانے پینے کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اوپر پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے. کروڑوں لوگ دیکھیں حکومت نے ڈکلیئر کیا ہے تقریباً 3 کروڑ. 3 کروڑ سے تو بہت زیادہ لوگ ہیں نا. اچھا اب یہ ذمہ داریاں دیکھیں اللہ پاک نے جنہیں بہت زیادہ عطا کیا ہے، مقصد ہے کہ بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار پیسہ دیا ہے، مقصد ہے کہ بے تحاشا. تو انہیں چاہیے کہ یہ وقت ہے، دیکھیں انسان کی زندگی ایک بہت چھوٹی لمٹ کی ہے، مقصد کہ میکسیمم کتنی ہم جی لیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے بہت زیادہ دیا ہے، انہیں چاہیے کہ آج وقت ہے ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے مدد کریں، انہیں ریلیف پہنچائیں، سامان پہنچائیں جو آج بیار و مددگار ہیں. دیکھیں کسی کو ایک روٹی کا نوالا دینا بھی عظیم نیکی ہے، عظیم نیکی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غلام دستگیر ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں میڈم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھے شیخ ممتاز الرحمان صاحب، ان کی بھی بہت ساری سماجی خدمات ہیں اپنے علاقے کے لیے بھی اور ملتان شہر کے لیے بھی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس حالات سے دوچار ہے، ہم جو ہیں تقریباً اس وقت پورا پاکستان غم کے عالم میں ہے. لیکن یہ جو سیاستدان ہیں کسی بھی جماعت سے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سیاست وغیرہ چھوڑ کر پاکستان کے لیے کام کریں. ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور ہم جو ہیں اس محض پہ پہنچ گئے کہ ہمارے اندر انسانیت ختم ہوتی نظر آئی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب مل کر، سب سے جو پہلا ہمارا کام ہے، ہم اپنے پورے پاکستان کو اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچائیں اور اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں جو ان کے قریب رہتے ہیں ان کو سامان پہنچائیں تاکہ وہ لوگ جو ہے ان سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں. اور ان خاص طور پہ ان سیاستدانوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ سیاست کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. اگر عوام ہوگی، اگر پاکستان اللہ نہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا
तो ना तो आप सियासत कर सकेंगे और ना आप वोट ले सकेंगे। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारे सरमायादार तबका है उसको चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वाकई मैसेज है, हम सबकी भी यही सबसे गुजारिश है कि वो आके अपनी सियासत को जरा साइड पे रख के इस टाइम जो हमारे हालात हैं उन पे काबू। कॉलर ने बहुत अच्छी बात की है। देखिए सियासत तो होती रहेगी, वो अपोजिशन की भी होती रहेगी, हुक्मरान तबके की भी होती रहेगी, लेकिन ये वक्त है मिन हैसुल कौम हम आगे बढ़े। देखिए मुश्किल वक्त में हमेशा कौम इकट्ठी हो जाती है, यकजा हो जाती है, सियासत को पीछे छोड़ देती है। हमें चाहिए कि देखें मैं कहता हूं कि हर इंसान की इनफरादी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। देखिए ये वक्त का तकाज़ा है, हम इंसानों के लिए आगे बढ़ें, इंसानों को मुश्किलात से निकालें। इसी शहर के अंदर वो खरबोपति लोग पड़े हैं, अरबों खरबोपति, और उन्हें पता भी नहीं है कि हमारे कौन से बैंक में कितना पैसा है, कौन से बैंक में कितने पैसे, हमारे कितने असासे हैं बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क। लेकिन देखिए हिसाब एक एक ज़रे का भी देना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तिजोरियाँ खोलें। कोई बात नहीं, अगर उनमें से 10% भी आप दे देंगे, यकीन माने ये अल्लाह ताला इन्हें मुश्किलात से निकाल देगा, ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो हमें, देखिए ये अजीम लोग हैं, देहातों में रहने वाले बड़े अजीम लोग हैं, हमें गल्ला देते हैं, हमें खाने को अजनास देते हैं, हमें पहनने को कपास देते हैं जिससे कपड़े बनते हैं, जिससे तमाम चीज़ें बनती हैं, हमें सब्जियां प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट आता है हमारा। ये अजीम लोग हैं, ये अजीम लोग हैं। इन अजीम लोगों को हमें बचाने के लिए, इनकी मदद के लिए, इनकी हेल्प के लिए, इन्हें मुश्किलात से, इन्हें कुदरती आफात से निकालने के लिए मिन हैसुल कौम हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उन लोगों को बढ़ना चाहिए जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ नवाजा है, जिनकी रोजाना की आमदनी करोड़ों रुपए में है। तो उन्हें चाहिए कि आज वक्त है। देखें कल अल्लाह ताला पूछेगा, देखें अल्लाह ताला ये भी सवाल करेगा कि एक वक्त ये था कि आपके होते हुए आप जिंदा थे, उस वक्त आप सलामत थे, आपके पास पैसा भी था, आपके पास वसाइल भी थे, आपके पास तमाम दुनिया की आसाइशें भी थी। तो एक तरफ वो लोग सिसक रहे थे, वो लोग मुश्किलात में थे, भूख से मर रहे थे, तो उस वक्त आपके वो पैसा कहाँ गया, आपके वो सरमाया कहाँ गया, आपके वसाइल कहाँ गए? ये सवाल किया जाएगा क़यामत के रोज़। देखें कायनात के अंदर हर चीज़ एक एक ज़रे का हिसाब लिया जाएगा क़यामत वाले दिन, और हर चीज़ का हम एक बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे मामलात हैं, इनका भी हिसाब लिया जाएगा। देखिए एक बात, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि कायनात की ज़मीन जो है ना, ये अल्लाह ताला ने कहा कि ये अखबार है, ये हर चीज़ प्रिंट हो रही है, लिखा जा रहा है, तहरीर हो रहा है, कि ये हमारे ऊपर कंधों पे 2 फरिश्ते बैठे ये तहरीर कर रहे हैं कि ये हर चीज़ हमारे सामने। देखें आप कहते हैं ये सीसीटीवी कैमरे से ये इसकी वीडियो सामने आ गई, इसकी वीडियो सामने आ गई, सोशल मीडिया से। उस दिन पूरी कायनात के अंदर क़यामत वाले रोज़ तमाम एक स्क्रीन बड़ी लगी होगी और हर इंसान की वो वीडियो दिखाई जाएगी जो उसने दुनिया में किया होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम पॉजिटिव की तरफ आएँ, इंसानियत को बचाएं, इंसानियत की खिदमत करें। आज वक्त है कि तमाम सरमायादार आगे बढ़ें और मुश्किलात से निकालने के लिए अपने हिस्से की आप ये समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो लाज़मी बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक किसी को पानी की बोतल भी दे दें, अगर आप एक बंदे के लिए खाना भी दे दें, यकीन माने ये अजर अजीम होगा कि एक इंसान को एक वक्त का खाना मिल जाए, वो एक ही वक्त का खा रहे हैं। वहाँ कौन सा मकसद है कि वहाँ बहुत सारे वो कहते हैं कि हमें ये भी दो, ये भी दो। उनकी तो कोई डिमांड भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमें रोटी खाने को दे दे और हमें महफूज जगह दे दे, पनाह दे दे, बस ये 2 चीज़ें। ये 2 चीज़ें तो वो आसानी कर सकती है ना, वहाँ से निकाल लें उन लोगों को रिलीफ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर ज़िले में कमिश्नर साहब मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद है, ACCT फलां फलां फलां, आप गिनते चले जाए उनका शुमार ही नहीं होगा, लेकिन वो दफ्तर में बैठे हैं, काम ही नहीं है। प्रोटोकॉल की गाड़ियां 20-20 गाड़ियां आगे जा रही हैं, पीछे जा रही हैं, काम नहीं करना। ये खुदा का खौफ करे। अच्छा, आप गए हैं तो आप समझते हैं कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा? मैडम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, यकीन माने। ये देखो ना, डिप्टी कमिश्नर साहब आए ना, उसके आगे पीछे 6 गाड़ियां आगे हैं, 6 गाड़ियां प्रोटोकॉल के पीछे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करना है, वो 1-2 जगह वो भी फर्जी कैंप लगाते हैं, फर्जी कैंप लगा दिए, फर्जी वो 2-4 देगे रख दी, वो उनके अंदर 2-4 लोगों को शापर दिए, वो पकड़ाए, फोटो सेशन किया और गायब हो गए। वो फिर जाहिर बात है वो एक फोटो सेशन पे भी करोड़ों रुपए पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, एक कमिश्नर का, एक डिप्टी कमिश्नर का, ACCT का, किसी भी।
मकसद है कि मिनिस्टर तो बहुत बड़ी लेवल की बात है ना, ये जो हमारे छोटे ये अफसर हैं ये भी आज के यकीन माने, ये मैं आपको क्या कहूँ कि ये हमारे ऊपर बड़ा अजाब मुसल्लत है। ये कोई इंसानों के, ये देखे ना, बेसिक अफसर कोई भी है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो, मकसद है कि जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमारे पैसे से तनख्वाहें लेते हैं ना, है प्रोटोकॉल लेते हैं हमारे पैसों से, आसाइशें उनकी है हमारे पैसों से। आप पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री देख लें, जितने भी CSS अफसरान बाला है या कोई भी है, उनका जब जो उन्होंने ज्वाइन किया होगा, उनके पास तो सिर्फ एक कपड़े, एक शर्ट होगी, एक पैंट होगी, और पहनने को जूती भी वो कहीं से लेके गए होंगे। जब ज्वाइनिंग करते हैं उनकी ये हालत होती है, वो खुद भी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जब वो मकसद है कि 5 साल 10 साल जब सर्विस कर लेते हैं, उनके असासी चेक कर लें, उनके बैंक बैलेंस चेक कर लें, उनकी प्रॉपर्टी चेक कर लें, वो आसमानों को छू रही होती है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर अलमी है, आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। तो ये तो जुल्म, बिल्कुल, ये यहाँ पर तो जवाब दे है ही नहीं ना। ये तो जुल्म अजीम है। सही। अच्छा, जिस तरह हम आर्ट के हवाले से ड्रामास की बात करें, जो लास्ट 1-2 ड्रामास हुए थे वो बड़े अच्छे, इतने लोगों ने उसको, उन ड्रामास को पसंद किया और उनको बड़ी पज़ीराई मिली। अब इस तरह के ड्रामास समझते हैं कम हो गए हैं, जिस तरह लोगों में एक मैसेज जाता था, लोगों को एक लोग बड़े शौक से कि हाँ अभी जो इसका ड्रामे का एंड होगा वो बड़ा एक मैसेज उसमें होगा, अब समझते हैं वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। देखिए, जो हो रहे हैं ना, मतलब किसी भी इदारे में हो रहे हैं, मतलब जैसे जितनी भी पंजाब की आर्ट्स काउंसिल्स हैं उनमें जो ड्रामाज हो रहे हैं, उनमें से कोई भी ड्रामा ऐसा नहीं होता जो मैसेज लेस हो। उसकी पूरी कहानी एक थीम के गिर्द, एक मैसेज के गिर्द उसकी पूरी कहानी घूमती है, और एंड उसका आके उस मैसेज पे होता है। क्योंकि ड्रामा मेरे ख्याल में मोस्ट पावरफुल टूल है लोगों को एजुकेट करने का। आप जो 1 घंटे का आप लेक्चर दे दें लोगों को, उसका शायद इतना असर नहीं होगा, 10 मिनट से ज़्यादा शायद लोग लेक्चर सुनेंगे भी नहीं। लेकिन जो एक ड्रामा आप 1 घंटे का या बेशक 15 मिनट का, आधे घंटे का भी अगर आप एक ड्रामा लोगों के सामने परफॉर्म करा देते हैं, वो उस 1 घंटे के लेक्चर से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि लोग जब उसको एक तवज्जो से और दिलचस्पी से देख रहे होंगे, और उसका एक पूरा मुख्तलिफ पहलू, फिर हर बंदे की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसके मुख्तलिफ पहलुओं को अंडरस्टैंड करते हुए जब एंड पे आके मैसेज उसका वो सुनते हैं, और उसको एक उनकी अंडरस्टैंडिंग उससे कहीं ज़्यादा होती है किसी भी दूसरे चीज़ की निस्बत। जो आपका बुनियादी सवाल था, इस वक्त जितने भी मतलब आर्ट्स काउंसिल्स में हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में टीम्स जाती हैं, क्योंकि उस फेज से भी हम गुजरे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स दूसरी जगह पे परफॉर्म करने जाती हैं। हमारा जो टैलेंट हंट प्रोग्राम था उसमें मुख्तलिफ इदारों की, तालीमी इदारों की टीम्स थी, उन्होंने परफॉर्म किया। कोई एक भी ड्रामा उसमें ऐसा नहीं था जिसमें कोई ना कोई मैसेज ना हो। किसी ने उसमें तालीम पे बनाया है ड्रामा, किसी ने जहेज़ पे बनाया है, मुख्तलिफ थीम्स पे उन्होंने ड्रामे वहाँ पे पेश किए, और हर ड्रामे का एक एंड पे वो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्रामे की कहानी खुद आपको चीख के बता रही होती है कि एक ड्रामे में उसमें लेसन क्या है। अच्छा राइटर जो है वो बड़ा बेटर करता है कि वो किस तरीके से जो है वो लिख सकता है और पेश कर सकता है। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आप वहाँ पर गए तो आपने लोगों के क्या क्या मसाइल देखे कि उनको किस तरह के मसाइल का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है? देखें, सबसे पहले तो हम बयान नहीं कर सकते कि उनकी सिस्कियाँ हैं। जैसे देखें उनके पास, जैसे आपने भी बात की, जाहिर साहब ने बात की कि सबसे उनका बेसिक जो मसला ये होता है ना, वो जो कहते हैं कुल कायनात, वो होती है मकसद है कि घर के अंदर राशन, अपना घर, और जो फसलें होती हैं ये माल मवेशी होते हैं। अब देखिए उनके पास ना घर रहा है। अब देखिए हमें कई ख़वातीन ने कहा, बेचारी रो रो के उन्होंने कहा कि देखिए हमने कई साल लगाए एक कमरे बनाने के लिए, मेहनत की, मकसद है कि कपास में, मकसद है किसी फसलों में, चुनाई में, बिजाई में, मकसद है कि मुख्तलिफ मराहिल में वो काम जो किए उन्होंने मेहनत मुशक्क़त करके, ना यक सर्दी देखी है ना गर्म सख्त तरीन गर्मी देखी है, वो मेहनत मजदूरी करके उन्होंने कमरे बनाए। वो कमरे ख़त्म हो गए, मलिया मेट हो गए। फिर बहुत सारे करोड़ों वालदैन ने, लाखों वालदैन ने अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ बनाए थे, वो जहेज़ ख़त्म हो गए। एक हमारा राइटर है, सिद्धार्थी अवार्ड याफ्ता है,
وہ قاسم سوہانی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑی مشکل سے محنت مشقت کر کے اپنی 3 بیٹیوں کو جہیز بنایا تھا، تو وہ اس کی بیٹیوں کا جہیز ختم ہو گیا، اب نہ گھر رہا، نہ بار رہا، نہ جہیز رہا۔ ایسے لاکھوں لوگوں کی لاکھوں داستانیں ہیں، کروڑوں لوگوں کی کروڑوں فریادیں ہیں، کروڑوں سسکیاں ہیں۔ تو لیکن یہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں، حکومتوں کے پاس وسائل ہیں، انتظامیہ کے پاس وسائل ہیں، سرمایہ داروں کے پاس وسائل ہیں، صنعت کاروں کے پاس ہیں، تاجروں کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا نوازا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ابھی بات ہم یہ کہہ رہے تھے، ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک بڑے ذمہ دار مقصد ہے کہ سردار بھی ہیں، وہ مقصد ہے کہ وہ حکومتی ایوانوں میں بھی ہیں، انہوں نے اپنی شوگر مل بچانے کے لیے، اپنے باغ کو بچانے کے لیے، مقصد ہے کہ سینکڑوں لوگوں کے مکانات کو برباد کرا دیا سیلاب میں۔ اگر وہ بند توڑ دیتے، اگر وہ اس کی باغ میں پانی چلا جاتا تو سینکڑوں گھر بچ سکتے تھے۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ مقصد ہے کہ یہ سیاستدانوں نے، سرمایہ داروں نے، وہاں کے ذمہ داروں نے، سرداروں نے، لغاریوں نے، مزاریوں نے، ان لوگوں نے اپنے بنگلوں کو، اپنے محلات کو، اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی بستیاں ڈبو دی، برباد کرا دی۔ بالکل ایسے ہی ہے، واقعی اس پہ جو ہے کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح ہم آرٹس کے حوالے سے یہ بھی بات کروں گی کہ آرٹس کونسل کو اس کے فنڈز کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ فنڈز وغیرہ مل رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے؟ جی بالکل، آرٹس کونسل کو ایک تو ابھی رینوویشن کا جو ہے پروجیکٹ، وہ اس کا اپروول ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ مسائل تھے آرٹس کونسل کے، بلڈنگ کے حوالے سے مسائل تھے، اے سی سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ کچھ اتنا افیکٹو نہیں تھا، بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے پٹ اپ کی تھیں، اور ان تمام چیزوں کا اپروول ہو گیا، اور تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں ان پہ ایگزیکیوشن کا کام بھی شروع ہو جائے گا، فنڈز ایلوکیٹ بھی ہو چکے ہیں اس وقت تک۔ اس کے علاوہ جو فنکاروں کے حوالے سے ہے، جو پروگرامنگ کے لیے فنڈ ملتا ہے، اس میں بھی گورنمنٹ نے اس دفعہ کچھ اضافہ کیا ہے، اور پروگرامنگ اس کے حوالے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ پروگرامنگ کو جو ایک پہلے تھا کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہوتا تھا فنڈز کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ اب وہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور پروگرامز ہم زیادہ افیکٹو طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیکیورٹی کے حوالے سے کیا صورتحال تھی پہلے اور اب؟ پہلے جیسے یہ کہ مطلب سیکیورٹی وائر اور سی سی ٹی وی کیمراز اور یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ پٹ اپ کیا تھا، ہمیں اس میں 2 واک تھرو گیٹس جو ہیں وہ ملے تاکہ کوئی بھی مشکوک شخص اندر نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ پوری جو 4 دیواری ہے اس پہ وہ بارب وائر جو ہے، سیکیورٹی وائر، وہ اس پہ لگنی ہے، اور اس کے علاوہ بلڈنگ کے باہر بھی اندر بھی سی سی ٹی وی کیمراز، تاکہ وہ بھی کسی قسم کی کوئی مشکوک حرکت یا اس قسم کی چیز نہ ہو، تو ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے فائر فائٹنگ جب سسٹم۔ بھی کوئی ایونٹ وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں یا جس طرح کی آپ تقریب وغیرہ کرواتے ہیں، وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں آرٹسٹوں کو ویسے کن مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، آرٹسٹ اگر اوور آل ایک صورتحال دیکھی جائے، کیونکہ بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں ہے، اس کو اسی کے تناظر میں ہی گورنمنٹ نے یہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ پروگرام جو ہے یہ شروع کیا تھا، اور اس کے ذریعے ہی مختلف جو ہیں انہیں فنڈز وقتاً فوقتاً ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ مختلف طریقے اس کے چینلز ہوتے تھے ان کو پیسے دینے کے لیے، کبھی چیک دے دیے یا اس طرح سے ہوتا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ان آرٹسٹوں کے موبائل پہ ایک میسج آتا ہے، وہی میسج اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ جا کے بینک میں وہ میسج دکھاتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ وہاں پہ دیتے ہیں، اور وہیں سے ہی انہیں اگر ان کا اکاؤنٹ ہے تو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، یا وہیں سے انہیں پیسے مل جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، آرٹس کونسل میں جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، جو مختلف وقتاً فوقتاً جو مختلف اصناف ہیں ان سے ریلیٹڈ جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس طبقے کے لوگ قابل ہیں، کام بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ان کو لیکن کچھ معاشی مشکلات ہیں ان کے لیے، تو ان کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے پروگرامز کر کے، تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ جو ایک سرکل ہے وہ چلتا رہے، اس کے لیے بھی یہ کاوش چل رہی ہے ہماری۔ صحیح، کیونکہ موسٹلی میں دیکھتی ہوں جتنے بھی ہمارے پرانے آرٹسٹ ہیں جو بہت عرصے سے اس کام میں، وہ لوگ ابھی کام سے نا بڑے ڈس ہارٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنا کام جو ہے آباء و اجداد کا وہ ویسے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے،
یہ بچوں میں اس طریقے سے منتقل نہیں ہو رہا, جو بڑے کام کر رہے ہیں بس وہی کر رہے ہیں, ان کے جو بچے ہیں آگے ان میں بہت کم ہے انٹرسٹ. بالکل, یہی چیز جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, خطاطی ہے جیسے اور دستکاری ہے, ان دونوں اصناف کے ساتھ اس وقت یہی معاملہ چل رہا ہے, اور یہ معاملہ بھی ہم نے پٹ اپ کیا تھا. تو ابھی دستکاروں کی ہم مزید کچھ ان کی ڈیٹیلز ڈسکس کر کے ان کی لسٹیں وغیرہ تیار کر رہے ہیں. اس میں آرٹ سپورٹ فنڈ میں بھی انہوں نے رجسٹریشن کرائی ہیں. اوور آل ایک دستکاروں کے لیے پنجاب آرٹس کونسل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میڈم سمن رائے نے انہوں نے ہمیں آرڈرز جاری کیے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک مستقل ایک پیکج بناتے ہیں, اور وہ انکنڈیشنل ہوگا. اس میں صرف آرٹس کونسل کی طرف سے صرف ایک کنڈیشن ہوگی کہ وہ اس کام کو نہ چھوڑیں. تو ان کے لیے ایک کمپریہنسو قسم کا پیکج وہ تیار کر رہے ہیں, اس پہ ورکنگ جاری ہے تاکہ وہ کام چلتا رہے اور حکومت ان کی امداد جاری رکھے. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مفتی محمد ارشد صاحب, جو کہ چیف امام ہانگ کانگ سے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ناطق, جو کہ DHOPS ملتان ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور ناظرین آج ہم بات کریں گے پولیو پر, اس سے ریلیٹڈ آج ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا. سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں نا, پولیو ایک لا علاج مرض ہے, اور اس کے حوالے سے اب جو ہماری یہ 22 اگست سے 26 اگست تک جاری مہم بھی ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں نا, پولیو کیا ہے؟ پولیو ایک وائرل ڈیزیز ہے, وائرس سے پھیلتی ہے, اور اس کا جو پھیلنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے اوروفیکل روٹ ہم کہتے ہیں, کہ یہ سٹول سے پاس ہوتا ہے اس کا جراثیم, اور یہ ہماری جو چھوٹی آنت ہے, آنتوں پر یہ وائرس حملہ کرتا ہے. جو ہمارا قوت مدافعت کا جو نظام ہوتا ہے اس نظام کو یہ متاثر کرتا ہے, اور وہیں پر اس کی نشو نما ہوتی ہے, اور یہ اس کے بعد بچے کو مفلوج کر دیتا ہے جب بھی ہوتا ہے. اس کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے کہ یہ 3 سے 35 دن کا ہوتا ہے, کہ جب بھی یہ وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے اس کے تیسرے سے 35 دن کے اندر یہ علامات شروع کر دیتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فالج کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ 1% ہوتے ہیں جن کو فالج ہوتا ہے. اچھا, لیکن ہے یہ لا علاج, جس کو ہو گیا اس کا علاج. یہ 3 قسم کا وائرس ہوتا ہے, جس کو ہم P1, P2, P3 کے نام سے ہم کہتے ہیں, پولیو 1, 2, 3. صحیح. تو اس کے خلاف ہم ویکسینیشن کراتے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ پولیو پھیلتا ہے وائرس, اس کی کیا وجوہات ہیں, کس وجہ سے یہ زیادہ پھیلتا ہے؟ دیکھیں, یہ وائرس تو انوائرمنٹ میں موجود ہے. یہ 1955 میں دریافت ہوا, پھر 1988 میں اس کا بہت زیادہ سپرٹ آیا. اس وقت تقریباً 3.5 لاکھ کیسز آئے. جب یہ ویکسینیشن شروع ہوئی اس کے خلاف تو پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا گیا. صحیح. اب اس وقت ہمارے پاس صرف 2 ہم ممالک ہیں, ایک پاکستان اور افغانستان, جن میں یہ صرف یہ وائرس موجود ہے. پاکستان باقی ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے. جی. اب ان 2 ممالک میں اس وقت پاکستان میں 14 کیس موجود ہیں 2022 میں, اور افغانستان میں 2 کیس موجود ہیں. صحیح. پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کیس بڑھ رہے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. صحیح, کیونکہ جو بہتر ہم پیچھے بہتر یہی ہے کہ جو ہم پولیو ڈیز منائے جا رہے ہیں ان میں والدین جو ہے نا اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, ویکسین ضرور لگوائیں. ضرور لگوائیں. تھوڑی سی غفلت جو ہے وہ آپ کے بچے کو خدا نخواستہ مفلوج کر سکتی ہے, زندگی بھر ایک معذور بنا سکتی ہے, جو کہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے اپنے والدین کے لیے, خاص دونوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. بالکل آزمائش. اچھا, مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ علماء کرام جو ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی. بیماری کوئی بھی ہو وہ دراصل انسانیت کے خلاف ایک محاذ ہے, اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس محاذ پر اکٹھے ہو کر
اس کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی خیر، کہ جو قوت والا مومن ہے، اور یہ قوت والا مومن صحت کا اعتبار سے بھی ہے، اپنے دلائل کے اعتبار سے بھی ہے، وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اور صحت مند معاشرہ دنیا کے اندر لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کا معاشرہ ہر طرح کے فساد سے محفوظ ہو، اور فساد جہاں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم اس فساد کی بھی ہے کہ بیماری کے انداز سے اگر بیماری پھیل جاتی ہے تو وہ معاشرہ صحت مند اور اس کی ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ گھر کے اندر ایک شخص اگر بیمار ہوتا ہے تو اس گھر کے سب افراد کی توجہ، صلاحیتیں، ریسورسز اسی پر صرف ہو رہی ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ صحت مند ہو جائے، کسی طریقے سے یہ بیماری سے باہر نکل آئے۔ اس لیے اسلام نے ہر بیماری کے خلاف دفاع کرنے اور اس کے علاج کی تعلیم دی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ تو اس لیے بیماری کوئی بھی ہو، اور بالخصوص یہ وائرل بیماری جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ وائرل بیماری تو ایسی ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، چوتھے کو۔ ابھی ریسنٹلی جو کچھ کووڈ میں ہوا ہم سب کے سامنے ہے، کسی ایک جگہ سے یہ بیماری نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کا نظام مفلوج ہو گیا۔ ایئر لائنوں کا آمد و رفت دیکھیں، ملکوں کے ساتھ تعلقات دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، اور یہ ساری چیزیں اس سے متاثر ہوئی۔ تو اس لیے وہ بیماریاں بالخصوص توجہ کی ضرورت مند ہیں، اور ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن بیماریوں کے اثرات پورے معاشرے پر پڑ رہے ہیں۔ انسان اپنی ذات کی حد تک نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اجتماعی نقصانات یہ ان ریکوریبل ہوتے ہیں، اس لیے ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسلام سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے، جس طرح ابھی ہم اس کی وجوہات میں جا رہے تھے کہ یہ جو ہے اگر صفائی کا ناقص ہوں تو اس میں جو ہے بیماری زیادہ پھیلتی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، اسلام تو ہے ہی نظافت کا، صفائی کا دین ہے، روحانی صفائی، جسمانی صفائی۔ آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک ایک مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ کی عبادت قبول نہیں جب تک کہ آپ فزیکلی پاک نہیں، فزیکلی صاف نہیں۔ آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ پاک صاف نہیں ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جن کپڑوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ کپڑے ناپاک ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ آپ کا جسم پہ اگر گندگی لگی ہوئی ہے، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو صاف کرو۔ یہ کیا تعلیمات ہے؟ یہ ظاہر صفائی کی طرف تعلیمات ہے۔ اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاکیزہ رہنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور یہ بھی پھر صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی ذات کی حد تک صفائی کا اہتمام کرے، ماحول کی بھی صفائی، اس لیے کہ اگر میں اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو صاف رکھتا ہوں لیکن میرا معاشرہ، میرا ماحول، میرا ارد گرد اگر وہ صاف نہیں ہے تو اس کے اثرات مجھ پر بھی آئیں گی۔ میرے اکیلے کے صاف رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے خود کو صاف رکھنے اور ماحول کو صاف رکھنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال دیتے ہیں کہ گھر کے اندر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ صفائی کے معاملے میں مدد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے شام تک کا جو وقت ہے اگر ہم اسی کا مطالعہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بیماریوں سے بچ جائے گا۔ دیکھیں، اگر معاشرہ صحت مند ہے تو یہ سب بحث اور مباحث بھی ہوں گے، تعلقات بھی ہوں گی، ترقیاں بھی ہوں گی۔ اگر معاشرہ بیمار ہے، کمزور ہے، یا اس کی ایک اچھی خاصی تعداد بیماری کا شکار ہے یا بیماری کے شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہے تو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے معاشرے کو، امت کی ترقی کو، ملک کی ترقی کو صحت کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور صحت
ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا، بالکل ایسے بلا تفریق کے رنگ و نسل، صحت ایک اور کامیاب جو معاشرے ہیں اور ملک ہیں ان کے اندر آپ ہیلتھ کے نظام کو دیکھیں، وہ ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ ترقی یافتہ صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہوتے، ترقی یافتہ معیشت کے اچھے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ ترقی یافتہ معاشرے کے اثرات ہر ایک چیز پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان کا ہیلتھ کا نظام بہتر ہوتا ہے، ان کا ایجوکیشن نظام بہتر ہوتا ہے، ان کا معاشرتی جو مختلف گروہ ہوتے ہیں ان کے باہمی تعلقات کا نظام بہتر ہوتا ہے، عدل کا نظام بہتر ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے کسی معاشرے کو ترقی یافتہ بناتی ہیں۔ بالکل ایسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا۔ اچھا، جس طرح ابھی ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں، ایک تو پولیو کی مہم بھی جاری ہے، سیکنڈلی ہمارے اس ٹائم جنوبی پنجاب میں سیلاب بھی آیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا جو ہے وہ کیا رائٹ بنتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، کس طرح وہ ایک دوسرے مسلمان کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا، اور آج کل کے حالات کے حوالے سے افسوس ہے ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ معاشرے کے ترقی یافتہ نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آفت آتی ہے، کوئی آسمانی آفت آتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا معاشرہ تباہی کے کنارے پہ جا پہنچتا ہے۔ ابھی ساؤتھ پنجاب اور ڈیرہ غازی خان، تونسا، جلو والی، ان علاقوں میں خود ہو کے آیا ہوں، تباہی کے جو اثرات ہیں دیکھے نہیں جاتے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے۔ ایک آدمی نے شادی کی، 50 لاکھ کا گھر بنایا، کہتے ہیں اس گھر سے وہ فرد ہی نکل سکے، باقی کوئی چیز اس کی نہیں بچ سکی۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی نے جب گھر بنایا ہوگا اس کی کھڑکیاں کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کس کمپنی کا فریج ہونا چاہیے، کس قدر محنت اس پہ لگتی ہے، کس سے اس نے ادھار لیا ہوگا کہ میرا یہ گھر مکمل ہو جائے۔ شادی ہوئی ہوگی اور پانی کے ایک ریلے نے پورے گھر کو اٹھا کے تباہ اور برباد کر دیا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اب یہ صورتحال آ چکی ہے، اب اس میں رونے دھونے سے چیز نہیں ہوتی، اب اس سلسلے میں اس کو بہادر بننے کی اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو یہ فیل کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا دکھ نہیں ہے، یہ میرا بھی دکھ ہے۔ یہ اگر وہ آج تکلیف کے اندر ہے، کل کو مجھ پر بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی خدمت میں اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ من فرج کربتن من کرب الدنیا، جس شخص نے من نفس کربتن من کرب الدنیا، کسی مسلمان بھائی کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کر دی، اللہ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو اس موقع پر چاہے، اور سیلاب کے نتیجے میں بھی آپ دیکھیں گے اور خود ہم دیکھ کے آئے ہیں، خارش کی بیماریاں ہو گئیں، وائرل ڈیزیز ہو گئے، پیٹ خراب ہو گئے، یہ ساری اثرات آتے ہیں۔ تو پھر وہی بات کہ اگر ہمارا ایک سائیڈ کمزور ہو تو وہ باقی چیزوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ اگر انسان کے جیسے قوت مدافعت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اگر قوت مدافعت کمزور ہو جائے تو پھر ایک نہیں کئی بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک آرگن نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آرگن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے جسم کے حصے مختلف ہیں اور ہر ایک حصہ دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور کسی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات، اگر ایک طبقہ آئسولیٹ کر دیا گیا کہ یہ تو جناب میرا علاقہ نہیں ہے یا میرے خاندان کا نہیں ہے، نہ ہم اس کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں اور اس کی اسی طرح مدد کریں کہ جیسے یہ ہم پر یہ تکلیف آئی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور دوسرا ایک کامیاب معاشرے کی ایک علامت بھی ہے اور صحت مند معاشرے کی۔ اب اس سلسلے میں ہمیں بھول جانا ہوگا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، قطع نظر ان اختلافات کے، اب ایک بھائی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، اگر مشکل کے اندر ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنا ہے، بالکل ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔
اچھا، جس طرح ہم پولیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس طرح ابھی بہت زیادہ ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے بیماری جب یہ پھیلتی ہے، اس میں آپ کوئی اور ویکسین بھی لگا سکتے ہیں جیسے موسمیاتی، ابھی جیسے وائرل ڈیزیز ہیں، اگر کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو؟ بالکل، پولیو کی ویکسین کے ساتھ تمام ویکسینز اور دی جا سکتی ہیں. اچھا، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم پولیو کے ساتھ کووڈ بھی، یہ تمام چیزیں ہم دیتے ہیں. تو روٹین ایمونائزیشن میں بھی ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ اب پولیو کے قطرے بھی ساتھ ساتھ پلائے جا رہے ہوتے ہیں، بی سی جی کی ویکسین بھی دی جا رہی ہوتی ہے، باقی جو بیماریاں ہیں ان کی بھی دی جا رہی ہے. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب لگ سکتی ہے. بالکل دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کی کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ اٹیک کرتی ہے پولیو؟ اس میں یہی ہے کہ شروع میں فیور سے شروع ہوتا ہے. یہ تھوڑا بہت فیور ہوگا بچے کو، اور پھر کیونکہ یہ چھوٹے بچوں میں ہی ہو جاتا ہے تو فیور کے بعد پھر جسم کا کوئی حصہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. تو آخر میں یہ ہے کہ وہ پیرالسس ہوتی ہے. ٹھیک. کہ وہ مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے وہ حصہ. اچھا، یہ سمٹمز ہیں اس کے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ پولیو کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کون کون سی ویکسینز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، یا صرف پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں؟ پولیو میں دو قسم کی ویکسینز ہیں. ایک تو پولیو کے قطرے ہیں جو کہ اورلی ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انجیکٹیبل بھی ویکسین ہے. ٹھیک ہے. ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے جس کو ہم پولیو ویکسین کہتے ہیں، آئی وی پی کہتے ہیں. تو وہ بھی دی جاتی ہے. اچھا. ہاں جی، وہ تقریباً ہم 14 ہفتے کی عمر میں، جب بچہ 14 ہفتے کا ہوتا ہے اس میں اس کو ہم آئی وی پی دیتے ہیں. اچھا. اس کے بعد 9 منتھ پہ اس کی بوسٹر ڈوز دیتے ہیں ہم. تو یہ دو قسم کی ویکسین ہے ہم ان کو دیتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے پولیو کے حوالے سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو اس میں کوئی ایج ہوتی ہے، صرف بچوں کو ہوتا ہے یا بڑے ہوں ان کو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ 15 ایئرس اولڈ تک کسی کو ہو سکتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. مطلب اس کی ایج میں یہ ہے کہ 15 سال کی عمر تک جو ہے وہ. ٹھیک ہے. اور قطرے پلانا جو ہے وہ کب تک ضروری ہے؟ جیسے بچہ پیدا ہو، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک تو برتھ ڈوز اسی وقت دے دینی چاہیے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کو 2 قطرے پلا دینے چاہیے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری روٹین جو ایمونائزیشن، روٹین کی ہم ویکسینیشن کرتے ہیں، اس میں اس کی 4 ڈوزز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک برتھ ڈوز ہوتی ہے، پھر ہم 6 ہفتے کے بعد دیتے ہیں، پھر 10 ہفتے کے بعد دیتے ہیں، پھر 14 ہفتے کے بعد دیتے ہیں. اچھا. یہ اورل ویکسین کے. ٹھیک ہے. پھر 14 ہفتے پہ ہم اس کو انجیکٹیبل بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم 9 منتھ پہ ایک انجیکٹیبل اور دے دیتے ہیں. صحیح. 2 انجیکٹیبل ڈوز ہیں، 4 یہ ہیں. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پولیو کی کمپینز ہو رہی ہیں ان میں ہر دفعہ پولیو کے قطرے پلانا ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم بار بار یہ قطرے پلائیں گے بچے کی قوت مدافعت زیادہ ہوگی. صحیح. اور وہ پولیو پھیلے گا نہیں، ہم اس کو کنٹین کر لیں گے. صحیح. تو جی. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح یہ پولیو کی جو ویکسین ہوتی ہے، یہ قطرے ہیں، یہ کتنے ٹائم بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کمپینز جو ہیں یہ تو آپ کی سٹارٹ ہوتی رہتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے اس کو پھر کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت تو کوئی پنجاب میں تو اس وقت کوئی کیس ہے نہیں. اگر کوئی ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا وہ اس کی اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ فالج کا شکار ہو جاتا ہے بچہ. صحیح. تو اچھا، ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، محمد اکبر ہے ہمارے ساتھ ڈی جی خان سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں یہ گزارش ہے چھوٹی سی، میں بجلی کنال کے بالکل پاؤں میں بیٹھا ہوں نیچے. جی جی. تو 2010 میں بھی جو سیلاب آیا تھا روز کیا کرتے سب سے پہلے میں ہی لینڈ پر تھا، معذور آدمی ہوں. جی جی. تو میرا یہ گزارش ہے یہ جو سیاستدان ایک دوسرے سے لڑنے سے لگے ہوئے ہیں، خدارا یہاں آئے، یہاں کچا علاقہ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں بچا لوگوں کا. روڈ کی جو مدور کی روڈ کو یہ ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہماری چھٹی نسل سیلاب دیکھ رہی ہے. میں بڑے بتاتے آئے ہمارا شہر کا راجی راج پول کے قریب پرانا، وہاں سے بھی ہم نقل مکانی کر کے پھر میں شہر بسا تھا. ابھی تک یہاں کی روڈ کوئی بندوبست نہیں کی گئی. یہاں بہت پانی ہے، بہت ذخیرہ ہے، نقصان کر رہے ہیں ہمارا بھی، ملک کا بھی، قوم کا بھی. اور فرمایا اب جو بے گھر ہو گیا کچے کھا رہے ہیں، یہاں ہے بھی کچے کھا رہے ہیں. میرا بھی کمرہ ایک ہی ہے، 2 ہی طرح تقسیم ہو گیا، قریب ہو گیا باتوں کی وجہ سے. اب میری 2 بیٹیاں ہیں، میں معذور آدمی ہوں. یہاں تو کچی آبادی، یہاں تو ایم پی ایم ایل اے بھی نہیں آتے، راستہ بھی نہیں بناتے. سیلاب نہ بھی ہو بات تو آپ ایسے سب جگہ جگہ سیلاب ہو.
तो हेलीकॉप्टर है, हमारे लोग ऊपर से पहुंचे, वो हाथ हिला रहे हैं, उधर इधर भी देखो, ये तो बारिश का पानी हमें खा जाता है, जब भी आ जाए। बिल्कुल जी, इस टाइम तो हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें जो अल्लाह ताला जो है हम सब पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए। इस टाइम वाकई हम लोग जो है वो बहुत मुश्किल दोराई से गुजरे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, जिस तरह जाहिर सी बात है हर बंदा जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो इर्द गिर्द के लोग हैं जाहिर सी बात है वो लोग भी बड़े खौफजदा हो गए हैं कि कहीं वो सैलाब जो है वो उस तरफ रुख ना कर ले और वो भी इसकी जद में ना आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के इतने नुकसान हो चुका है जानी माली तौर पे हर तरीके से। और जो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं तो कल की जो चीज़ें देख रही हूँ यकीन करें उसमें तो बिल्कुल दिल दहला देने वाली है। खौफ ज़्यादा कि अब इन इंसानों का जो जानवर हैं बेचारे वो कितना बुरे तरीके से जो है वो बह गए हैं और उनकी तो हेल्प बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकती कि वो बेचारे भी बड़ी वो कहता है ना उनकी आंखों में आप देखें उनका भी कर्व नजर आता है कि वो किस तरह हमें भी कोई बचा ले। मैं खुद गया हूँ तो आप सुन के हैरान होंगी कि लोग अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं, इसलिए कि हमारे सामने दरिया बह रहा है। कहते ये दरिया नहीं है, ये सैलाब का पानी है। यहाँ पे बस्ती थी, वो बस्ती आधी के करीब वो सफेदी से मिट गई। जो बाकी मकान हैं वो इस खतरे से हर एक शख्स अपने घर को तोड़ रहा है। भाई अगर शतीर हाथ में आता है, कोई अलमारी हाथ में आती है, विंडो हाथ में आती है, दरवाजे हाथ में आते हैं, उनको पकड़ के ट्रालियों पे रख के जा रहा है। एक आदमी कहता है सामान मैंने बांधा हुआ है, मुझे ट्रैक्टर ट्राली नहीं मिल रही। यानी अपने घरों को अपने हाथों से लोग तोड़ रहे हैं ताकि जो कुछ इस तबाह हो जाने वाले घर से मेरे हाथ आ सकता है मैं उसको महफूज कर लूं। तो इस सूरत हाल में जो अकबर साहब ने पॉइंट किया कि हमारे जो अरबाब इख्तिदार हैं उनका फर्ज बनता है कि वो अपने इलाके और हुकूमत सतह पर जितने कारिंदे हैं वो देखभाल करें। हमने देखा बहुत सारी एनजीओस थी वहां पे और सब दीनी इदारों से मुताल्लक़ वो एनजीओस थी, वो खिदमात सर अंजाम दे रही थी, लेकिन लोग मुंतसिर थे कि हुकूमत की तरफ से, इसलिए कि एनजीओस की अपनी लिमिटेशन है। हाँ, वो कितने लोगों को बहुत लिमिटेड है ना, जितना उनके पास आएगा डोनेशन उतना वो खर्च करेंगे। अगर 100 आदमियों का राशन का उनके पास फंड आया है तो वो 500 को नहीं दे सकते, वो 5000 को नहीं दे सकते, क्या करें। तो ये असल में हुकूमतों का और बिलखुसूस जो अवामी नुमाइंदे हैं वो ये जो एनजीओज हैं इन्होंने तो ना वोट लेना है ना नोट लेना है, तो जो वहां से वोट लेते हैं उनका भी फर्ज बनता है कि वो वहां पर मौजूद देखभाल करें और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी मौजूदगी एक ढार्स देती है कि हमारे साथ भी लोग खड़े हैं, एक लोगों को तसल्ली हो जाती है। तो इस मौके पर किसी को तसल्ली दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों की इयादत का क्यों हुक्म दिया? क्या इयादत करने से बीमारी खत्म तो नहीं हो जाती? इयादत करने से एक तसल्ली हो जाती है एक बीमार आदमी को। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक बयान किए उनमें से एक हक ये है। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप हमारी ये पोलियो की मुहिम जारी है उस हवाले से बताइएगा कितनी टीम्स जो हैं वो तश्कील दी गई हैं? हमारे पास इस वक्त 4200 और 48 टीमें हैं। 4248 टीमें हैं जो कि काम कर रही हैं। उसमें तकरीबन 3871 हमारी टीमें हैं जो मोबाइल टीमें हैं, घर घर जाके कतरे पिला रही हैं। और उसमें 222 टीमें ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं हमारी, जो कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ पे बैठ के कतरे पिलाती हैं। जिस तरह BHUs हैं हमारे, RHCs हैं हमारी, डिस्पेंसरीज हैं, कोई प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर बैठ के कतरे पिलाती हैं। और इसी तरह 155 हमारी टीम्स हैं जो ट्रांजिट टीम हम कहते हैं उनको। वो बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो जो जहाँ से ज़्यादा लोगों का गुजर होता है तो वहाँ पर वो टीमें मौजूद हैं। सही। और जो आने जाने वाले लोग होते हैं अगर वो कोई बच्चे जा रहे हैं तो उनको कतरे पिला रही हैं। तो इस तरीके से 4248 टीमें हैं जो कि हमारी ये कर रही हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि लोगों का रिस्पांस किस तरह का होता है? लोगों का रिस्पांस, अभी जितनी अवेयरनेस हो रही है पोलियो से रिलेटेड, जितने टाइम से टीमें घर घर जाती हैं, फिर जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर हर जगह जो है वो टीमें मौजूद होती हैं। इस तरह था कि पहले
ہمارے پاس بہت ریفیوزل ہوتے تھے، کچھ لوگ ریلیکٹنٹ تھے پلانے کے لیے، لیکن اب الحمدللہ اویئرنیس کی وجہ سے اب وہ ریلیکٹنسی نہیں رہی، اب ریفیوزل بہت کم ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں اب ہماری 4 دن کی کمپین مکمل ہو چکی ہے، 4 دن میں ہمارے پاس تقریباً 18 ریفیوزل آئے ہیں اور وہ اسی دن کور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس طرح ہم امام مسجد صاحب کو ساتھ لے گئے یا وہاں کے کسی نمبردار کو لے گئے تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو سمجھایا تو انہوں نے قطرے پلوا لیے. تو اب الحمدللہ کافی اس میں ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں ہم نے اپنا ٹارگٹ ہمارا تھا کہ 9,74,385 ہمارا ٹارگٹ تھا اس دفعہ، ان بچوں کو ہم نے قطرے پلانا تھے، تو ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارا ٹارگٹ ہو چکا ہے اس وقت. تو ابھی ہمارے کچھ بچے جو کہ گھروں میں موجود نہیں تھے جب ٹیمیں ہماری گئی ہیں، کوئی گئے ہوئے ہوتے ہیں شہر سے باہر یا اسی شہر میں کسی دوسری یونین کونسل میں گئے ہوتے ہیں، تو ان کو اب 2 دن کا ہمارا کیچ اپ ہے، کل بھی تھا اور آج بھی تھا، آج بھی ہے، چل رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے این اے کوریج بھی کل تقریباً 60% کے قریب کل ہو گئی ہے ہماری، 40% آج ہو جائے گی، تو این اے کوریج بھی ہماری مکمل ہو جائے گی. صحیح، اس دفعہ بہت آپ کو زیادہ مشکلات کا بھی اس طرح سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا ہوتا ہے نا جس طرح بہت ساری بھی چلا کہ جو پولیو کے حوالے سے فیک ٹیمیں بھی گھر میں جس طرح وارداتیں کرائم کے حوالے سے بھی اضافہ ہوا نا، اس طرح میں بھی کافی لوگ ہیں وہ پھر دروازہ نہیں کھولتے یا اس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں. تو اب وہ اس کو بھی ہم نے بہت حد تک کور کیا کیونکہ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے، پولیس بھی ہوتی ہے. صحیح. تو اب وہ لوگ بھی نہیں ہیں اس وقت، تو اس وقت ہمیں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اچھا، جو اس ٹائم پولیو کی صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، پولیو فری ہے، پولیو فری ہے، اور بلکہ ہمارے جو انوائرمنٹل سیمپلز ہوتے ہیں جو سیوریج سے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے نیگیٹو آ رہے ہیں. اس سال پورے سال میں کوئی بھی پازیٹیو نہیں آیا. ہر مہینے ہمارے 3 سیمپل لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 جو ہمارے ڈرینیج ہیں، ایک ہمارا سورج میانی میں ہے، ایک کوٹلہ ابو الفتح میں ہے، اور ایک ہمارا علی ٹاؤن ہے وہاں پر ہے. وہاں سے ہم 3 ہر مہینے کے فرسٹ منڈے کو ہم ایک جگہ سے لیتے ہیں، سیکنڈ منڈے کو دوسری سے تیسرے، تو ہر مہینے ہم سیمپل بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تمام سیمپل الحمدللہ ہمارے نیگیٹو ہیں، کوئی بھی پازیٹیو نہیں آیا. ٹھیک. اچھا، جس طرح ابھی ویکسین کے حوالے سے بڑے لوگوں کی خدشات ہوتے ہیں نا کہ یہ لگوائیں گے تو کوئی خطرہ نہ ہو جائے یا کچھ بھی، حلال حرام اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگوں کے کانسیپٹ ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت، جیسے میں نے عرض کیا، یہ بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی عمل کی. صحت ہے تو کام آپ کر سکیں. اور سریکی جاتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. بالکل، اگر جان ہے تو سب کچھ ہے. بلکہ میں نے یہ جو کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو شروع میں ہمارے یہاں ہانگ کانگ میں یہ انسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے ملی کہ پبلک گیدرنگ بین ہے. تو اس میں ظاہر مسجد کے اندر تو پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس پر کچھ ہمارے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا. تو اس موقع پر میں نے کہا دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے جیسے تاریخ کے اندر ہم بعض شہروں کی ہلاکتوں کا پڑھتے ہیں، تعاون کے زمانے میں ہلاکتیں ہوئی، شہر کے شہر تباہ ہوئے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہوئی تھیں، لیکن عمارتیں کھڑی رہیں. اگر عمارت موجود ہے، عبادت کرنے والے نہیں، تو اس عمارت کا کیا فائدہ؟ اس لیے عمارتوں میں جمع ہونا اور پھر وہ بیماری پھیلنے کا سبب بن جائے تو بہتر ہے کہ انسان پہلے احتیاط کر لے، وقتی طور پر دور ہو جائے، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ لے تاکہ یہ مسجدیں آباد رہیں. تو یہ اگر صحت ہوگی تو یہ مسجدیں بھی آباد ہیں، پھر باقی عبادت گاہیں بھی آباد ہیں، چرچ بھی، ٹیمپل بھی، ساری چیزیں آباد ہیں. تو اس لیے صحت پر اسلام نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس میں سوائے حرام چیز کے کوئی اور اس کا علاج دریافت نہیں ہوا تو اس سے بھی علاج کی گنجائش ہے. اس لیے کہ جان کو پہلے بچانا ہے. آپ خود دیکھیں، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی شخص اس قدر مجبور ہو گیا کہ کھانے کو اس کو سوائے حرام کے نہیں مل رہا، خنزیر کے علاوہ اور کچھ نہیں مل رہا، تو اس کو بھی جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی اجازت دی گئی. اضطراری کیفیت ہے، مجبور ہو گیا، تو جان کو بچانا ضروری ہے. تو عموماً اس طرح کی چیزیں پروپیگنڈا ہوتی ہیں.
اور پھر حلال اور حرام کا بھی مسئلے میں ایک ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ کون سی چیز اگر اپنی حیت بدل دے، اپنی کیفیت اور اپنی شکل و صورت اور اپنے ذائقے کو بدل لے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. تو ہم اس باریک بینی کے ساتھ نہیں جائیں گے. مثال کے طور پر اگر پانی بہ رہا ہے، اس کے اندر کتے نے پیشاب کر لیا یا گندگی اس کے اندر آ گئی تو بہتا ہوا پانی پاک ہے، لیکن اگر لیبارٹی میں اس کو تجزیہ کریں گے تو شاید کوئی نہ کوئی اثرات اس گندگی کے اس کے اندر مل جائیں گے. تو ہم اس لیبارٹی کے ٹیسٹ پر نہیں جائیں گے. شریعت نے جس قدر وسعت دی ہے ہم اس کو اختیار کریں گے. بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں گدھا نمک کی کان میں گیا تو وہ نمک بن گیا تو وہ نمک حلال ہے، شراب سرکہ بن گئی تو سرکہ. تو اس طرح کا جب پروسیس ہو جاتا ہے کوئی چیز تو اس کا حکم بدل جاتا ہے. تو یہ جو ویکسین جس شکل و صورت میں آتی ہے، پہلی تو بات یہ کہ یہ کنفرمیشن ہے ہی نہیں کہ یہ حرام چیزوں سے بنی ہے، لیکن اگر کوئی جز اس کے اندر ایسا ہے تو اس پروسیس کے بعد اس کا حکم بدل جاتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب انسانی جان کو ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ڈاکٹر نہیں بتا رہے اور موجود نہیں ہے تو اس سے بھی علاج کرانے کی اجازت ہے. بالکل. اچھا، جس طرح ہانگ کانگ میں آپ کا تھوڑا اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، آپ کے وہاں پہ کیا طریقہ کار ہے وہاں کے لوگوں کا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہانگ کانگ ایک ڈیولپڈ ایریا کہلاتا ہے، چائنا کا حصہ ہے لیکن اس کا انڈیپینڈنٹ اپنا ہیلتھ کا، اکانومی کا، پولیٹیکل سسٹم انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہانگ کانگ نے جتنا میں سمجھتا ہوں ہیلتھ کے اوپر خرچ کیا ہے شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک نے خرچ کیا ہوگا. اور اس وقت بھی اگر آپ ہانگ کانگ جائیں کوئی بچے سے لے کے بوڑھے تک آپ کو بغیر ماسک کے گھر سے باہر کوئی نظر نہیں آئے گا، ممکن ہی نہیں ہے. اور جتنا ویکسینیشن کا سسٹم انہوں نے اختیار کیا، ہم خود بھی 3 ڈوز لگوا کے آئے ہوئے ہیں. صحیح. اب ہم واپس جائیں گے تو ہم ہوٹل میں کوارنٹین کریں گے، حالانکہ ساری دنیا سے کوارنٹین ختم ہو گیا، لیکن ابھی انہوں وہاں نے پر اپنے آپ کو اور یہ جتنی ویکسینیشن ہوئی ہے فری آف کاسٹ، اور شاید ہی کوئی بندہ ماسک کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہوگا. این جی اوز ہیلپ کر رہی ہیں، ویکسینیشن فری ہے، اور ہاسپٹل میں جس قدر اہتمام اور حفاظت کا نظام ہے بڑا اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس صورتحال میں اگر کسی وہاں پہ ظاہر کوارنٹین کی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے ہیں تو گورنمنٹ نے ہر ایک کو فنڈ دیا ہے، ہر انڈیویجول کو ہزاروں ڈالر دیے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قسطوں کی صورت میں دیے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر ایک انڈیویجول بھی متاثر ہوا ہے، بزنس کمیونٹی بھی متاثر ہوئی ہے، تو ہر ایک کو فنڈ دیا گیا. اور یہ فیل نہیں ہوتا اگر آپ ہانگ کانگ کے اندر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور اس میں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے نو کمپرومائز. صحیح. نو کمپرومائز. ایون اگر کسی ایک بندے کو وائرس ہوا تو پورے گھرانے کو کوارنٹین کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور اس کوارنٹین کے اندر جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ دیتی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ سپورٹیو ہے، نظام ایکسیلنٹ ہے. اور جو ایک اسلامی تعلیمات ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم، کہ لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، کارآمد ہو، ان کے نفع پہنچانے والا ہو. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی صفات ہیں جس کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا تھا. تو نفع پہنچانے ایک فرد کا، نفع پہنچانا ایک ادارے کا، اور نفع پہنچانا ایک ملک کا اگر اس کے سسٹم کے اندر آ جائے تو یہ اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. بہتر ہے نا کہ ہم لوگوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کر سکیں. بالکل. اسپیشلی یہاں کے لوگوں کا ہیلتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج تک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، مسائل بڑھتے گئے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم سیلاب زدگان جو ہیں ان کے لیے ایک تو مشکل ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی بیسک اس ٹائم نیڈز کیا ہیں، کیا چیزیں ان کو اس ٹائم ضرورت ہے؟ جی، سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے شیلٹر. جو شخص، جو فیملیز بے گھر ہو گئے ہیں
ان کو سب سے پہلے شیلٹر دیا جائے. اور گورنمنٹ میں اپنا ہانگ کانگ کی بتاؤں, ہانگ کانگ نے ٹیمپریریلی ہاؤسز بنا دیے کہ اگر مثلا اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے, ہاں آفت آتی ہے, یا جیسے یہ بیماری پھیلی ہے, کوارنٹین کے لیے الگ آپ نے وہاں پہ اسٹے کرنا ہے. تو یہ تو حقیقی آفت ہے کہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہر بندے کو باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور وہاں ٹوائلٹ کا نظام متاثر ہوا ہے, کھانے کا نظام نہیں ہے, کمیونیکیشن اب علاقوں کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا ہے. میں نے خود دیکھا کہ سڑک کو توڑ رہے ہیں کہ جب پانی کا بہاؤ آ رہا تھا اور پانی کا لیول اوپر ہو رہا تھا تو اس پانی کی نکاسی کے لیے سڑک توڑ رہے تھے. جو ہی سڑک ٹوٹی ایک علاقے کا دوسرے علاقے سے رابطہ ٹوٹ گیا, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی شہر انڈیپینڈنٹلی اپنے شہریوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. اگر گندم ہمارے ساؤتھ پنجاب سے آ رہی ہے تو انڈسٹری کی چیزیں نارتھ پنجاب سے آ رہی ہیں, تو اگر رابطہ ٹوٹ جائے تو یقیناً وہ ضرورت کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان رابطوں کو بحال کرنے کی اور جو بیسک نیڈ ہیں ان کو پورا کرنے کی. اب بارشوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے, اب بارشوں میں کھلی فضا تلے کیسے کوئی وقت گزارے گا؟ آپ دیکھیں ابھی تک بارشیں ہو رہی ہیں, ابھی تک لوگ جو ہے وہ بے سر و سامان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو لوگ ابھی کوہ سلمان پہ اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ بنیادی چیزیں بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ ایک عام انسان کا وہاں پر پہنچنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے وسائل کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر ہیلی کاپٹرز آئیں اور ان لوگوں کو ریسکیو کریں. بالکل. ابھی جو ٹیمیں گئی ہیں 8-8, 9-9 گھنٹے لگ گئے ہیں کوہ سلمان کی تک پہنچنے میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر راستے ہیں بہت سارے ان سیلابی اور بارش کے پانی کے نالوں کی وجہ سے اتنے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں کہ پہنچنا دشوار ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرے, اور ہم بھی کوشش کریں اپنے طور پر جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں. بالکل جی, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی بریک میں بھی بات کر رہی تھی, میں نے کہا اس کو لائیو پوچھنا چاہیے کہ جو لوگ ابھی یہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے, کافی وہاں پر جو ہے بچے موجود ہیں, تو وہاں پر بھی پولیو کے قطرے جو ہیں وہ اور ویکسینز لگائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ وہاں پر ٹیمیں آپ کی پہنچی؟ ہماری تمام موبائل ٹیمیں جہاں سیلاب ہے وہ کشتیوں پہ جا کے, جو سیلاب زدہ علاقہ ہے دوسری طرف ہے, وہاں پر جا کے قطرے پلا رہی ہیں, اور کوئی بھی بچہ ہمارا مس نہیں ہے. اچھا, وہاں پر بھی اور جو ہمارے سیلاب زدگان اگر کسی بند پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ہماری ٹیمیں وہاں بھی پہنچ رہی ہیں. ہمارے میڈیکل کیمپس بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں, تو اس میں کسی طرح کا کوئی بھی کمی نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر جیسے آپ ایک بچے کو قطرہ پلا, ایک ٹیم آتی ہے گھر تو بچے کو قطرے پلا دیتی ہے یا ویکسین لگا دیتی ہے, اگر دوسری ٹیم آ کر اس کو وگڑا تو کوئی اس میں نقصان تو نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا؟ نہیں, دوسری دفعہ بھی پلا دے گی تو یہ ویکسین جو ہے نقصان دہ بالکل نہیں ہے, کسی بھی طرح نقصان دہ نہیں ہے, سیف ویکسین ہے بالکل. صحیح. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا اس ٹائم فری ہے؟ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان یہ دو ایسے ملک ہیں جہاں پر ابھی بھی پولیو کا جو ہے وائرس ہونے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں, کیوں نہیں ابھی تک یہ پاکستان کیوں نہیں فری ہو سکا؟ ہمارے جو کے پی کا علاقہ ہے, ہمارے جو 14 کیس آئے ہیں سارے ادھر سے آئے ہیں, لیکن ہمارے 12 کیس جو ہیں وہ شمالی وزیرستان سے ہیں, نارتھ وزیرستان سے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 لکی مروت سے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا ریفیوزل کا بہت پرابلم ہے, کیونکہ ان علاقوں میں ریفیوزلز بہت زیادہ ہیں, وہ نہیں پلاتے نہیں ہیں. تو حالانکہ دیکھیں نا اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود وہاں بھی اب اویئرنیس دی جا رہی ہے بہت زیادہ. پہلے تو بہت زیادہ ریفیوزل تھے, لیکن اب کچھ کم ہو رہے ہیں وہاں پر. تو باقی ہمارے الحمدللہ باقی تمام صوبوں میں, سندھ میں, پنجاب میں یا بلوچستان میں کوئی کیس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہاں پر بھی کوئی بھی کیس نہیں آیا ہمارا. ٹھیک ہے. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے؟ خطرہ تو ہے, دیکھیں جب تک کہ ہمارے پاس 3 سال تک کہ 5 سال تک ایک بھی کیس نہیں آئے گا تب تک تو ہم فری نہیں ہو سکتے. تب تک ایک خطرہ ہے کہ وائرس پھیلے گا, کیونکہ وہاں سے لوگ پنجاب میں بھی آ رہے ہیں, سندھ میں بھی آ رہے ہیں, بلوچستان میں بھی آ رہے ہیں, تو وہ وائرس لے کے آتے ہیں, یہاں بھی پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا, کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر کس طرح ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ اس کا یہی ہے کہ بار بار پولیو کے قطرے پلوائیں بچوں کو. جب بھی ہماری ٹیمیں پہنچیں
پولیو کے قطرے پلوائیں. واحد ہی طریقہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن ہے, کہ جب تک ہم پریونشن نہیں کریں گے تب تک ہم اس سے فری نہیں ہو سکتے, پولیو فری نہیں ہو سکتے. صحیح. جی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے اس ٹائم والدین دیکھ رہے ہیں, جو اب ناظرین جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, ہمیں دیکھا جا رہا ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے پولیو کے حوالے سے؟ میں تمام والدین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ہماری پولیو ٹیمز پہنچتی ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. اگر کہیں کوئی ٹیم نہیں پہنچی اس وقت تو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز پر ہر وقت ویکسین موجود ہوتی ہے, اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بچے رہ گئے ہیں وہ وہاں پر جا کر پولیو کے قطرے پلوائیں. ٹھیک ہے. تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ہماری روٹین ویکسینیشن. جب تک ہم اپنی روٹین ویکسینیشن کو سٹرانگ نہیں کریں گے, وہ سٹرانگ ہماری نہیں ہوگی, تب تک ہم پولیو کو بلکہ کوئی بھی جو ہماری کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جتنی بھی, ان کو روک نہیں سکتے. تو میں والدین سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو تمام حفاظتی ٹیکہ جات وہ ہیلتھ فیسلٹیز سے جا کر لگوائیں. ہماری ٹیمیں ہر یونین کونسل میں ڈیلی بیسس پہ جاتی ہیں, کسی محلے میں ایک دن ہوتی ہیں, کسی محلے میں دوسرے دن ہوتی ہیں, وہاں اپنا ایک کٹ اسٹیشن لگاتی ہیں. ہمارے LHWs گھر گھر جا کے بچوں کو لے کے آتی ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں, اویئرنیس دیتی ہیں, لے کے آتی ہیں کٹ اسٹیشن پہ. تو والدین ان کے ساتھ بھی تعاون کریں, اور اگر وہاں بھی اگر کوئی ہمارے سوشل موبلائزر نہیں پہنچ سکتا تو وہ خود وہاں پر آئیں. کیونکہ ہماری ٹیمیں وہاں جا کر مسجدوں میں اعلان کرواتی ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آ کے ٹیکے لگوائیں. صحیح. تو اگر روٹین ایمونائزیشن کروائیں گے, روٹین ویکسینیشن کروائیں گے تمام لوگ, ان کے تمام جو ہمارے ٹیکہ جات ہیں ان کا پورا ایک کورس ہے, اگر وہ مکمل کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر ہمیں یہ کمپینز نہیں کرنی پڑیں گی. تو یہ روٹین ویکسینیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے, یہ کرنی چاہیے. اور آپ کی پلیٹ فارم سے میں ایک اور میسج دینا چاہوں گا, وہ یہ کہ پہلے ہم نے 12 سال سے ابو جتنی ایج کے لوگ تھے, صحیح, ان کو ہم نے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کی ہے, کورونا کی ویکسین کی ہے. اب 5 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کو یہ 19 ستمبر سے لے کر 24 سپٹمبر تک ہم ایک کمپین کر رہے ہیں. اس میں ہم 5 سال سے 12 سال تک کے بچوں کو کورونا کی ویکسین دیں گے. صحیح. تو میں تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مینٹلی پریپیئر رہیں اور ہماری ٹیموں کے ساتھ جیسے پہلے تعاون کرتے رہیں اسی طرح تعاون کریں, اور اپنے بچوں کو 5 سال سے 12 سال کے بچوں کو کووڈ-19 کی ویکسین لگوائیں تاکہ ہم اس کووڈ سے بھی نجات پا سکیں. کیونکہ اس کے بھی چانسز بڑھنے کے ہو رہے ہیں, تو اس سے پہلے کہ ہمارے بچے بھی اس میں انوالو ہوں تو ہم ان کو پہلے ہی محفوظ کر لیں. صحیح. تو یہ تمام پرائیویٹ سکولز میں بھی آپ لوگوں کی جتنے بھی جگہیں ہیں وہاں پر آپ کی ٹیمز جو ہیں؟ بالکل بالکل, ہماری پولیو کی ٹیمز بھی اسکولوں میں جاتی ہیں, اور یہ بھی ٹیمیں ہوں گی, ان میں بھی کٹ اسٹیشن ہمارے اسکولوں میں بھی بنیں گے, تمام یونین کونسلز میں بنیں گے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے منسٹر ہیلتھ جناب ڈاکٹر اختر ملک صاحب کی خاص کوشش سے ملتان کو انکلوڈ کیا گیا ہے کہ یہ 5 سال سے 12 سال کے بچوں کو کووڈ کی ویکسین لگوائی جائے. تو انشاءاللہ 19 ستمبر سے 24 ستمبر تک ہم یہ بنا رہے ہیں. تو والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں بھی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں. صحیح. اچھا مفتی صاحب, جو اس ٹائم ہمارے اس ٹائم حالات ہیں, بہت زیادہ ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں, بہت زیادہ. ابھی یہ والا جو ایک مسئلہ ہمارا چل رہا ہے, زمینی آسمانی آفت ہمارے اوپر ہے, مشکلیں بڑھ گئی ہیں ہماری, ایک عام بندے کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہر چیزوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ریزنز ہیں, اور کس طرح ہم ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو خیر سوال تو آپ کا اہم ہے, لیکن انتظامی اس سے ریلیٹڈ ہے, نظام سے ریلیٹڈ ہے. بنیادی طور پر تو صاحبان اقتدار کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا وہ نظم بناتے ہیں, اور نظم ہونا چاہیے کہ عام حالات میں یہ نظم ہے, ایمرجنسی ہو جائے تو یہ ہے, تو اس کے لیے قومیں تیار رہتی ہیں. جو ہمیشہ ہر بندہ جو ہے وہ جیسے ایک پہلے پیار محبت ساری چیزیں ہوتی تھی, متحد ہوتے تھے, آج وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی کم نظر آتی ہیں. بالکل ایسے ہی, بڑی اچھی بات کی, اس لیے کہ وہ دور آپ اس کی طرف ریفر کر رہی ہیں کہ جب ایک گاؤں میں
یا محلے میں ایک آدمی کی شادی ہوتی تھی تو پورا گھر یہ سمجھتا تھا کہ ہماری اپنی شادی ہے، وہ بستر اکٹھے ہو رہے ہیں، چارپائیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، کھانا اکٹھا پک رہا ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے ہاں ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ہر بندہ فیل کرتا تھا کہ یہ اس کے اپنے گھر میں یہ دکھ آیا ہے. تو کوئی قبر کھود رہا ہے، کوئی کفن کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اب ہمارے ہاں انڈیویجولزم آتا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگر میں نے بچے کی شادی کرنی ہے تو میں ہال بک کراؤں گا، اپنی جیب دیکھوں گا، اس کے حساب سے لوگوں کو بلاؤں گا. سلیکٹڈ لوگ ہوں گے. وہ جو ہر ایک گھر میں کھانا شادی والے گھر میں پہنچتا تھا وہ ختم ہو گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گاؤں دیہات کے اندر ہمارا یہ کلچر ہوتا تھا کہ کسی ایک کی زمین سے وہ گندم کاٹنی ہے تو ہر ایک فرد اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. اور دوسرے کے ہاں یہ باری لگ جاتی تھی، آج میرے ہاں کٹائی ہوگی، کل اس کے ہاں، تیسرے دن اس کے ہاں. اب وہ کلچر انفارچونیٹلی ختم ہوتے جا رہا ہے. اب ہر بندہ خوشی بھی اپنی اکیلے دیکھے اور خوش ہو اور دکھ بھی اپنے سر پہ خود جھیلے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یا تو نظام اس قدر مضبوط ہو کہ اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کیپیبل نہیں ہے تو نظام اس کو سپورٹ کرے. تو ان معاشروں کے اندر اس طرح کا انڈیویجولزم ہوتا ہے جس طرح ہم یورپ میں دیکھتے ہیں، خود ہانگ کانگ کے اندر دیکھتے ہیں. اگر ایک کمانے والے شخص کی تنخواہ کم ہے جو اس کے گھریلو ضروریات کو پورا نہیں کرتی تو گورنمنٹ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، وہ فیڈ کرتی ہے، وہ سپورٹ کرتی ہے. وہ جب ہمارا معاشرہ جس بنیاد پہ ہے اور ہمارے جو ملک کے ریاست کے جو ریسورسز ہیں وہ اس قدر نہیں ہیں تو اب اس میں ہمارا اجتماعی فرض بنتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں اور کسی ضرورت مند، اگر میری ضرورت پوری ہو رہی ہے اور میرے پاس زیادہ ہے تو میں کیوں نہ قرآنی حکم کے مطابق زائدہ ضرورت چیز اپنے دوسرے بھائی کو دے دوں. جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس ساتھ چلوں یہ بہتر ہے اس سے کہ میں اعتکاف بیٹھوں. اور کتنے صلحاء ایسے گزرے ہیں جو نفلی روزوں کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، میں نے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. کیونکہ نفلی روزہ صرف مجھے فائدہ دے گا لیکن معاشرے کی جو ضرورت ہے اس میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا. تو اللہ کی اطاعت کا تقاضا ہے اللہ کی مخلوق سے محبت. اگر اللہ کی مخلوق سے محبت ہے تو یہ حقیقی معنوں میں آپ اسلام کی روح پر عمل کر رہے ہیں. یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اگر اسی جذبے سے یہ کام کریں تو یہ ان کا یہ کام کرنا یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. تو اس لیے اب ضرورت ہے کہ ایک موقع آیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے انسانیت کی خدمت کا. اب اس میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ میں محفوظ ہوں مجھے پرواہ نہیں بلکہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم سب مل جل کے مال والا شخص مال کے اعتبار سے اور کوئی فزیکلی مدد کر سکتا ہے لیکن اس کی جیب خالی ہے وہ فزیکلی مدد کرے اور کچھ نہیں تسلی کرے اور کچھ نہیں دعا تو کر سکتا ہے. تو یہ سارے سٹیپس ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اور ہم سب دعا گو بھی ہیں. جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے اور مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.